अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मुझे इस नशिस्त में गद्दार तो आपके सामने, छोटा गद्दार, लेकिन बरतानिया से पाकिस्तान की रियासत के दो बहुत बड़े दुश्मन, बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिनके बारे में डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि मैं इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता, और साबिर शाकिर साहब, जिनकी शक्ल उन्होंने बहुत दिखाई है, वो दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान ने देखी, उसे बदकिस्मती से हमें पूरे 90 मिनट उसको बहुत पेशेंस के साथ देखना पड़ा। उसको देखना खासा मुश्किल था, बिकॉज ये दिन कि पाकिस्तान की अफवाज का इदारा जो है वो इस लेवल तक इंटेलेक्चुअली फॉल कर जाएगा, ये कभी हमने सोचा नहीं था, कभी हमारे वहमो गुमान में नहीं था। लेकिन चंद पॉइंट्स में इसके हवाले से कहूँ, एक तो ऐसा लगता है ये ठीक समझ नहीं आ रहा कि डीजी आईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका असल मकसद क्या था। एक चीज़ कम से कम समझ आती है कि जो इमरान खान की देखा देखी तमाम लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ स्ट्रोक आर्मी चीफ जो हैं वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। इस चीज़ ने चीफ साहब को बहुत बुरी तरह से हिट किया है, बिकॉज ये जो 90 मिनट से ज़्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि चीफ साहब नहीं है, बल्कि इमरान खान जो है वो जहनी तौर पर बीमार है, एक शख्स है, वो उसने पूरी कौम को बीमार बना रखा है, एंड सो ऑन। तो इसी चीज़ से मैं बात का आगाज़ करूंगा। बैरिस्टर साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम टू साबिर शाकिर। बैरिस्टर साहब, क्या वजह है, आपने गुज़श्ता चंद दिनों में ऐसा क्या कर दिया है कि डीजी आईएसपीआर आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे? मेरा ख्याल है मोहित डॉक्टर साहब, ये सिर्फ डीजीआईएसपीआर नहीं है, पूरा इदारा ही मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहा। क्योंकि देखिए, हमने तो पिछले 7-8 दिन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर के तौर पर सबको ही जो है वो नंगा किया है। और पाकिस्तान में जो एक जो आप कह लीजिए लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल और सिक्योरिटी का जो क्राइसिस था, उसको सिर्फ हमने हाईलाइट किया है, एक हाईलाइटर का किरदार अदा किया है। करतूत तो इनके थे ना, हम तो इस वक्त ना हियों में ना शियों में मुल्क से बाहर बैठे हुए तारकीन वतन, जिनको ये गद्दार वतन कहते हैं। तो हमने तो उधर जाके क्या करना था, लेकिन मेन मुसीबत यही थी कि जब ये सारे नंगे भाग दौड़ रहे थे सड़कों पे, तो हम तो उन लोगों में से थे जिन्होंने सिर्फ ये निशानदही की कि हुजूर आप भाग तो रहे हैं लेकिन आप हैं सारे नंगे। तो उस वजह से शायद बुरे लग रहे हैं। दूसरा एक इसका एक और पहलू भी है कि जो खबरें और जो बातें या जो तज्जिया, मैं अपने आप को नहीं बिल्कुल क्रेडिट देता, हम सभी कर रहे थे। हम्म। और वो किसी नहीं, काफी हद तक दुरुस्त बातें थी। और तकलीफ इस बात की थी कि इतने दूर बैठकर क्योंकि ये कैसे बातें कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपने पूरे मुल्क का सांस और मुंह बंद किया होता है तो खबरें तो निकल आती है ना, खबरें तो बंद नहीं होती। तो जो लोगों ने, बल्कि आपके अंदर ही के लोग जो हैं वो इन तमाम चीजों को बाहर पहुंचाते हैं। हम लोग तो सिर्फ मीडियम थे हम्म। इनके पूरे इस नंग दड़ंग सिस्टम को उजागर करने में, बताने में। हम तो वो मीडियम थे जिन्होंने मीडियम का किरदार अदा किया। मैं शायद इसलिए बुरा लगता हूं कि मैं सहाफी नहीं था शोबे के हिसाब से, तो उन्होंने कहा ये भी इस मतलब जत्थे में शामिल हो गए, तो हम्म। शायद इसलिए ज्यादा बुरा लगता हूँ। मैंने कोई स्पेशल सर्विसेज तो नहीं दी इनको। सर, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मेरी तस्वीर ही नहीं दिखाई सर, मेरा स्टेटस ही काम कर दिया है। मतलब आप सब लोग आपको पता आपको कर, उन्होंने इग्नोर कर दिया। मुझे इग्नोर कर दिया सर उन्होंने, मुझे बड़ा जी। अफसोस हुआ इसका। अच्छा, मैं इससे पहले कि साबिर साहब की तरफ चलूं, मुझे आपकी एक बात पे एतराज है, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। आपने कहा कि सारे के सारे इदारे की ये सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप को लफ्ज़ इदारे के पीछे और फ़ौज के पीछे छुपाते हैं, बिकॉज फ़ौज एक फिनोमेना है, एक रोमांटिक आइडिया है, जिसके पीछे डीजी आईएसपीआर जनरल आसिम मुनीर, उनके जो 6 7 8 मेजर जनरल साहिबान या और जितने भी लोग इनसे नथी हैं, 100 हैं या 150 हैं, वो अपने आप को छुपाते हैं। यहाँ मसला ये है कि एक माफिया है एलिटिज्म का, जिसमें एक तरफ शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, फ़ौज के जर्नैल हैं। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने, और उसको कब्जा करके ये इनफैक्ट खुश होते हैं जब ये, देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं ये फौज के खिलाफ हैं, हाउ डेयर यू डू इट, फौज के खिलाफ बात करते हैं, फौज के खिलाफ बात करते हैं। तो आप जब ये कहते हैं ना कि सारा इदारा है, आप इनफैक्ट उनके इस ट्रैप में फॉल कर जाते हैं। बैरिस्टर साहब, ये फौज नहीं है, ये वो एलीट नहीं, ग्रुप है जिसका फौज पे कंट्रोल है। देखिए मैं जो आपने अच्छा है कि रोमांटिसिज्म की बात की। मैं भी बचपन में एक गुनाह का जो है मुर्तकब हुआ हूँ, और वो गुनाह था नसीम जाजी के नावल पढ़ के फौज को कुछ इस तरह से ग्लोरीफाई करना। और स्पेशली जो 80 की दहाई में तो हमारे जहन साजी इस तरह से की गई ना कि जो सिपा सिलार होता है और उसकी उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और वो एक जज्बाती सी तकरीर करता है।
देखिए हमने तो जो लेकिन जख्म हालांकि खाए हैं, नसीम हिजाजी के नॉवल तो सर उस पाकिस्तानी फौज के हवाले से नहीं थे, लेकिन उसके अंदर नहीं से वो आपने। कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। देखिए ये जो इस्लाम का किला हम बनाकर बैठे हुए हैं, हमें थोड़ा सा इसको भी डाइसेक्ट करने की जरूरत है। काहे का किला, काहे का इस्लाम। आजकल तो हम इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें तो ये चीज़ों को बड़ा वो देखने की जरूरत है बारीक बीनी से। मेन चीज़ ये है कि देखिए इदारा अनफॉर्चुनेटली यही है इस वक्त। इस इदारे में पिछले, अगर ये इदारा जो होता ना इदारा होता, हम्म। तो इस इदारे के अंदर इंडिविजुअल भी मैटर करता। हम्म। इस इदारे का हर जो फर्द है वो मैटर करता। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों का जो तजर्बा है वो ये बताता है कि इस इदारे के अंदर सिर्फ कोई मुट्ठी भर लोग हैं जो टॉप पर बैठे होते हैं, वो मैटर करते हैं। और वक्त गुजरने के साथ इन्होंने इस इदारे की वो रूह खत्म। आप देखिए डॉक्टर साहब, 60 70 80 की दहाई में फिर कोई छोटी मोटी कूका हो जाती थी, कोई यंग ऑफिसर उठते थे और कहते थे नहीं यार आप जो कर रहे हैं गलत है, फलाना है ढमकाना है। हम्म। अब तो बड़ा मतलब मुद्दत हुई, मतलब यार को मेवा किए हुए। अब तो ये बिल्कुल उन्होंने एक प्रॉफिटीरिंग का एक ऐसा निजाम बना दिया है कि मैं तो किसी भी किस्म के गलत फहमी का शिकार नहीं हूं। मेरा ना ही कोई रोमांटिसिज्म है, और मेरी एक बड़ी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि दिस इज अ कॉरपोरेशन विच इज रन फॉर प्रॉफिटीरिंग, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। और तो उसके ये इदारा अंदर ना इस हुआ फिर, जो अगर अंग्रेजी का लफ्ज कंपनी, कंपनी हमें इसको कंपनी कहना चाहिए। साबिर साहब। ये जी जी साबिर साहब, ये इदारा है या ये एक माफिया है या एक ग्रुप बन चुका है लोगों का, कंपनी है, ये कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है? नहीं देखें, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा हमें। और ये इदारे के पीछे छुपते हैं। हम्म। आप किसी भी जब ये पनामा चल रहा था तो ये छुपे थे पार्लियामेंट के पीछे। हम्म। पार्लियामेंट की बालादस्ती, आजादी, जमहूरियत, हम्म। उसके पीछे छुप गए फिर थे। सुप्रीम कोर्ट के पीछे। ठीक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को अगर आप किसी जज को आप पूछेंगे, काजी फाइज ईसा का मामला आया तो वो उसी अदलिया की आजादी के पीछे छुप गए थे कि हम्म। ये अदलिया पर हमला है असल में। हम्म। और फिर अगर आप किसी जर्नलिस्ट को पकड़ेंगे तो वो छुपता है आजादी सहाफत के पीछे जाके। हम्म। और आप किसी जनरल के बारे में बात करेंगे तो वो छुपेगा इदारे के पीछे, सिक्योरिटी के पीछे, नेशनल सिक्योरिटी के पीछे, फौज के पीछे। हम्म। वो उधर जाके छुपता है। हम्म। और ये नैरेटिव जो है ये इसी तरीके से बनाते हैं। आज भी जितनी भी जो पहले जरा इसी टॉपिक पे रहते हैं कि देखें, ये ऊपर के 2 4 6 8 लोग होते हैं जो ये हरकत कर रहे होते हैं। ज्यादा भी कह दें, बिकॉज जब हम 6 7 8 कहते ज्यादा हैं तो कर लोग लें, नाराज आप होते हैं, लोग ज्यादा कर कहते हैं लें, ये सारे हैं। मैं कहता हूं ये 100 होंगे, ये 100 150 होंगे, होंगे। ठीक है ना। उसमें देखें, फौज जो हमारे ये हम हैं तो हमारे अजीज व अकारब ना जी, ये कहीं बाहर से तो आए नहीं। हम्म। हमारे अजीज व अकारब हैं, दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम सब जानते हैं। एक बात, दूसरी बात है कि जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो असल अपना काम कर रहे हैं दिफा के मामले में, टेक्निक्स के मामले में, ये सारे काम उन पे किसी ने कभी कोई तनकीद नहीं की। हम्म। और क्या वजह है कि पाक बहरिया का जो है नेवल चीफ कभी डिस्कस नहीं होता? क्या हम्म। वजह है कि फजाइया का चीफ कभी डिस्कस नहीं हुआ, उसको कभी बुरा नहीं कहा जाता? क्या वजह है कि रावलपिंडी जीएचक्यू के जो चीफ होते हैं बर्री फौज के, वो डिस्कस होते हैं और उन्हीं को क्रिटिसाइज किया जाता है? इसलिए कि हमेशा जब भी आइन को पामाल किया, जमहूरियत को रौंदा, इंसानी हकूक को पामाल किया, ताकत का बेदरे इस्तेमाल किया, वो बर्री फौज के सरबराह करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा, और फिर कौन तनकीद किस पे हुई है? आज तक इतने चीफ गुजरे हैं, किस पे? जनरल अयूब खान पे होती है, याहिया खान पे होती है, जियाउल हक साहब पे होती है, परवेज मुशर्रफ पे होती है, बाजवा पे होती है, और अब हाफिज साहब पे हो रही है। वहीद काकड़ पे क्यों? कोई तनकीद नहीं हो रही है, जहांगीर करामत पे कोई तनकीद नहीं। जनरल वहीद काकड़ पे क्यों नहीं तनकीद होती? वो आज भी 82 ईयर्स ओल्ड हैं, आज भी वो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, क्यों उन पे तनकीद नहीं होती? जनरल आसिफ नवाज जंजुआ पे क्यों तनकीद नहीं होती? जनरल राहील शरीफ पे क्यों तनकीद नहीं होती? वो 3 साल आए, गुजार के चले गए। इसी तरीके से बाकी जनरल जहांगीर करामत पे क्यों तनकीद नहीं होती? और बेशुमार आर्मी चीफ गुजरे हैं, उनका कभी नाम लिया? हम्म। असल में तनकीद उस पे होती है जो ये हरकतें करता है। हम्म। और जब आप बिल्कुल इतना खुल के हरकतें करेंगे, और पिछले 3 साल तो इस मामले में इतने बेदरेग तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया हुआ है। पहले तो छुप छुपा के किया जाता था या मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। मार्शल लॉ लगाने के बाद उसमें भी लॉ, एक वर्ड आ जाता है लॉ, मार्शल लॉ, कि वो भी फौजी कानून है, उसके भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं। इस वक्त तो ये सिचुएशन है कि ना कोई ज़ाब्ता, ना कोई कानून, ना मार्शल लॉ है। आप हर इदारे को
برباد کیے جا رہے ہیں، اور جب آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں فوج کو یہ کہہ دیا. فوج کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ نے کہا نا کہ پہلے شہزاد اکبر صاحب بھی شاید کہ پہلے کو بول پڑتا تھا، نہیں، اب بھی دو تو بھائی ہمارے سامنے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے 3 اسٹار کور کمانڈر، ان کو کنارے لگایا جا چکا ہے. اسی طریقے سے بے شمار افسروں کو کنارے لگایا جا چکا ہے جنہوں نے شروع میں بتایا کہ آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے. یہاں تک کہ 95 ایئرز اولڈ جس کی سب فوج عزت کرتی ہے، محمود صاحب، ان کو اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا. جنرل امجد شعیب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. پھر ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ فوج کے اندر بھی فوجی افسران، ان کی فیملیز محفوظ نہیں ہیں. یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ سول سائڈ کے تو پھر خبریں باہر آ جاتی ہیں، ادھر کی تو خبریں آتی نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ تمام مراعات ان کے پاس ہیں، تنخواہیں ان کے پاس ہیں، پینشن ان کے پاس ہے، یہاں تک کہ ہلکی پھلکی جو ایک آپ کی ہوتی ہے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں کلبوں میں اور میس میں، وہ بھی پابندی لگا دی جاتی ہے. آپ کو کھیلوں کے گراؤنڈ تک ایکسس بند کر دی جاتی ہے. یہ ود ان انسٹیٹیوشن ہو رہا ہے. اس لیے یہ بہت ہی انتہا درجے کی اس وقت ڈکٹیٹرشپ ہے اندر بھی. اور یہ پرسنل ہے، یہ بیسیکلی اشخاص کی ڈکٹیٹرشپ ہے. میرے ساتھ دیکھیں، آپ نے برطانیہ سے قانون پڑھا، پھر آپ نے باہر کام بھی کیا، پھر آپ کا انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس پاکستان کا بھی رہا، برطانیہ کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ابھی بھی آپ اپنی مخصوص صورتحال اور جو خطرات آپ کے ہیں اس وجہ سے آپ برٹش انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، بریفنگز ہوتی ہیں، ملاقات آپ کی ہوتی ہے. جو چیز پاکستان میں ڈیولپ کر گئی ہے بدقسمتی سے افواج پاکستان کے ساتھ، جہاں آپ خود کہتے ہیں کہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں رہی ہے، یہ ڈر گئے ہیں، کوئی یہاں پہ کانٹریری اوپینین ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ تو سارے کیریکٹرسٹکس جو ہیں کسی ماڈرن انسٹیٹیوشن یا ادارے کے ہیں ہی نہیں ہیں. یہ لوگ بار بار ہمیں جو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ادارہ ہیں. مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا، مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ذاتی ملازم نظر آ رہے ہیں، اپنی نوکری بچا رہے ہیں، جو عاصم منیر کے ملازم ہیں. عاصم منیر ایک شخص ہے جس نے پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز پہ، سول ملٹری عدالتیں، سب چیزوں پہ اس نے کنٹرول کر لیا ہے زور بازو سے. ان کا جو سب سے بڑا پلانک ہے، ان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم سیلف انٹرسٹڈ، سیلف موٹیویٹڈ انڈیویجولز نہیں ہیں جو اپنے لالچ میں یہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک ادارہ ہے اور ہمارے پاس کوئی ادارہ جاتی قسم کا ایک ویژن ہے. کیا ادارہ جاتی ویژن ان کے پاس ہے؟ یہ ان کو، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا ان کا کوئی انسٹیٹیوشنل ویژن ہے. آپ بھی ان کو جب ادارہ کہتے ہیں، مجھے یہ اعتراض ہے، ان کو ادارہ نہ کہیں، یہ بندے ہیں، یہ اشخاص ہیں سیلف انٹرسٹڈ، موٹیویٹڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ کہتے ہیں نا سوچتا قانون کی طرح ہوں. تو قانون کی جو ایک ڈیفینیشن ہے بڑی پرانی ہے. جنہوں نے قانون نہیں پڑھا وہ پھر بھی ان کو پڑھائی جاتی ہے کہ قانون وہی ہوتا ہے جس کو لاگو کر دیا جائے اور زیادہ تعداد کے لوگ اس کو مان کے چلیں، چاہے ہنسی خوشی چلیں یا ول اس آف دی کو ساورن، آپ ایچ ایل اے ہارٹ کی جی طرف جا رہے ہیں نا، جورسپروڈنس جی کہ تو لا وہ از دی ول آف دا ساورن. تو اب اگر ادارے کو ریپرزینٹ بھی یہ کر رہے ہیں، وردی بھی یہی پہنتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے انہی کو ادارہ تصور کرنا پڑے گا تا وقتے کے ادارے کے اندر سے لوگ اٹھیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی آپ ادارہ نہیں ہیں. آپ کی وجہ سے آپ کی حرکتوں کی، اور یہ حرکتیں کوئی ایسی ویسے ہم کسی کوئی غداری کی بات نہیں کر رہے، آپ انکانسٹیٹیوشنل حرکتیں کر رہے ہیں. آپ نے کل جو پریس کانفرنس آپ نے کی ہے، اس پریس کانفرنس کے اندر آپ نے اپنے جو آپ کا اوتھ ہے اس سے غداری کی ہے. اور اس میں کوئی کسی کو میں سمجھتا ہوں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک سول سرونٹ جو ہے یا ایک آرم فورسز کا جو سرونٹ ہے، جو ایک ملازم ہے، وہ الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو پروونس کے، اس کو جب وہ رد کرتا ہے اور اس کو دھمکیاں لگاتا ہے اور اس کو وہ کہتا ہے کہ جی یہ کتا بھونکتے ہے، کتوں کے ساتھ کمپیئر وہ کر دیتا. کمپیئر کرتا ہے، تو وہ اپنے اوتھ سے وائلیٹ کرتا ہے. یا تو پھر ہمیں وہ فائل کے اوپر لا کر دکھا دے کہ اس کو فیلڈ مارشل، کیونکہ اس کی چین آف کمانڈ از دا فیلڈ مارشل اینڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف. یا تو ہمیں وہ لا کے دکھا دے اپنی چین آف کمانڈ کہ مجھے فیلڈ مارشل نے کہا کہ تم جو 4-5 کروڑ کا صوبہ ہے اس کی عوام کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے، جو ایک آئینی عہدہ ہے، اس کو جا کر تم یہ بولو تو میں مان لوں گا. لیکن اگر یہ نہیں کر رہا تو پھر بیسیکلی یہ اپنے اوتھ سے غداری کر رہا ہے. میرے خیال صابر صاحب شہزاد صاحب دیکھیں، یہ بات جو آج کی ہے نا ڈی جی صاحب نے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے وردی کی خود توہین کی ہے، اپنے ادارے کی خود توہین کی. اور ایک ایسے شخص کو وردی میں ملبوس
ہو کے آ کے اس طریقے سے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس طریقے سے مغلظات کہنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کی ترجمانی کر ہی نہیں رہے تھے، یہ تو اندر سے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ وردی پہن کے ایک دیکھیں، کل آپ نے عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس سنی، اس کانٹینٹ کو لے لیں، پھر آپ آج کے کانٹینٹ کو لے لیں، دونوں ایک ہی کانٹینٹ ہے، ایک ہی طرح کا۔ تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے، وہ ترجمان پاک فوج ہرگز نہیں تھے آج، وہ تھے مریم نواز کے ترجمان، وہ تھے آل شریف کے ترجمان، وہ تھے ایک سیاسی خاندان، ایک خاندان کے ذاتی خواہشات کی تکمیل اور سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اور چونکہ جنرل آصف منیر صاحب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سارا کا سارا میں ہرگز ان کو فوج کے ترجمان کے طور پہ نہیں لے رہا کہ یہ فوج کی یہ سوچ ہے ہی نہیں جو آج انہوں نے بیان کی ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ فوج میں آپ کی فضائیہ بھی آتی ہے، آپ کی بحریہ بھی آتی ہے، آپ کے اسٹریٹجک فورسز بھی آتی ہیں، آپ کا سپاہی بھی آتا ہے، سارے آتے ہیں۔ تو یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ پورے ملک کو ایک خاندان کی غلامی میں مسلط کرنا چاہتے ہیں، خاندان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں 8 فروری سے لے کے آن ورڈ، اسی طریقے سے یہ اس ادارے کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ ان کا یا تو ذاتی غلام بن جائے اور پھر ذاتی غلام کی طرح اسی خاندان کی غلامی۔ بیرسٹر صاحب ڈس ایگری کر رہے ہیں جی؟ سر میں بالکل اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے کہ اگر آج ہم یہ سمجھیں کہ یہ کسی ایک خاندان کی، شریف خاندان کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ کسی شریف خاندان کی غلامی نہیں کر رہے، یہ اپنا راج چلا رہے ہیں۔ اس راج کے اندر جتنے بھی یہ 3 ستارے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سٹیک ہولڈر ہیں۔ یہ صاحب جو کچھ بول رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کا اگر اس وقت وقتی فائدہ آل شریف کو ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ رل جائیں گے، کل کسی اور کو ہوگا اس کے ساتھ رل جائیں گے، بٹ اوور اینڈ ابو یہ اسی ادارے جس کو ہم نے اب نیا نام رکھ چھوڑا ہے کمپنی، اسی کی پروفیٹیرنگ کا جو ماڈل ہے، اسی کی یہ پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس وقت سچویشن بدل چکی ہے، یہ اب آل شریف کے ملازم نہیں ہیں، اب آل شریف چھوڑ کے آل زرداری سب ان کے ملازم ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جو کوئی کمپنی ہوتی ہے نا بڑی، اس کے اندر جو جنرل شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، آپ وہ 6.5-7 لاکھ فوجی ہیں، ان کو جنرل شیئر ہولڈر سمجھ لیں، ان کی جتنی سے چلیں کم ہوگی، بٹ اس کا وہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے جن کے پاس کنٹرولنگ شیئر ہے، وہ یہی کچھ لوگ ہیں، اور یہ گنتی کے تھوڑے نہیں ہیں۔ بورڈ ہے یہ بیسیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کا بورڈ ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا بورڈ ہے، جس کے اندر آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر بھی شروع ہوتا ہے، او سی بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مٹھی بھر تم کچھ جرنیل ہیں، یہ ایک پورا کرمنل گینگ ہے، کرمنل مائنڈ سیٹ ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتا ہے، جو ججوں کے کمروں میں جا کر کیمرے لگاتا ہے، جو اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کے ان کا کورٹ مارشل کرتا ہے، چاہے انہوں نے اپنے سویلینز کے اوپر گولی چلانے سے انکار کیا ہو۔ تو یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ آپ اس کو اب فوج سے الگ کر لیں یا اس کے اندر رکھیں، لیکن اب یہ لوگ اس میں پورا بیٹھ چکے ہیں، اور پھر اس کام میں اب انہوں نے اپنے ساتھ، دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی صابر صاحب کہ آپ نے کہا کہ ہم نے تو کبھی، اور بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں سے کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نیول چیف کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یا وہ کب لگتا ہے، کب جاتا ہے، مجھے واقعی نہیں پتا کہ نیول چیف کا کیا نام ہے، مجھے بھی اللہ کی قسم نہیں پتا۔ مجھے صرف ایئر فورس کا پتا ہے کہ ظہیر الدین بابر سدھو شدھو کچھ اس طرح کا اور نام ہے، وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ 4 ایکسٹینشن لے چکے ہیں۔ دیکھیں نا اب مسئلہ کہاں سے آتا ہے، مسئلہ تب آپ پبلک آئی میں تب آتے ہیں جب آپ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں، یا آپ کا عمل درخن ہوتا ہے، آپ اپنے بھائی کو ایم پی اے بنوا دیتے ہیں حکومت میں جا کر اور دیگر کام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ حضور والا، اس وقت جو پورا نظام آپ بنا چکے ہیں، آپ اپنے ساتھ ساتھ یہ جو 2 باقی پروفیشنل فورسز رہ گئی تھی، ایئر فورس اور نیوی کی، ان کو بھی اب آپ اس پروفیٹیرنگ میں لے آئے ہیں۔ آپ نے زبردستی ان کو بھی 2 سال کی ایکسٹینشن تھمائی ہے کہ بھائی پڑھو نا، تاکہ مطلب ہوتا ہے نا آپ کسی جگہ جا کے ڈکیتی اپنے جرم میں ثابت کریں۔ لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے ایک نیٹ فلکس کی سیریز دیکھی ہوگی نارکوس، بہت پہلے، ٹھیک؟ جب کولمبین ڈرگ مافیا جو ہے وہ پولیس کے اوپر، انتظامیہ پہ، پولیٹیکل سسٹم پہ کنٹرول اس نے حاصل کر لیا بائی اینڈ لارج، یا آپ اس کو اس طرح ہائپوتھیٹکلی دیکھیں کہ اگر گجرانوالہ کے شہر کے اندر کوئی بدماش ہے
बस्ता बे है, वो अपने गैंग के साथ पूरी पुलिस को भी कंट्रोल कर लेता है, लोकल जुडिशरी को कंट्रोल कर लेता है, लोग उसके नाम से थर थर कांपते हैं, वॉरलॉर्ड है जैसे अफगानिस्तान में होते थे, वहां पे वो जगह टैक्स भी लेता है और वो प्रोटेक्शन भी देता है लोगों को, तो उसको फिर आप इंस्टीट्यूशन कहेंगे, वो इंस्टीट्यूशन होगा? नहीं, हरगिज नहीं होगा। देखिए वो मतलब अपने आप को, वो तो देखिए ना, माफिया जो है, अब आप इसको माफिया से ले लेना, आप नार्कोस को छोड़ दें, रियल वर्ल्ड माफिया ले लीजिए। रियल वर्ल्ड माफिया जो है वो अपनी तरफ से तो इंस्टीट्यूशन के तौर पर अमल दरामद करता है, बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में तो बेहतरीन इटालियन शूटिंग में आपको नजर आता है, बड़ा नस्तलीक जुबान में बात करते हैं, बड़ा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। बट क्या उनको इन इलीगल एक्ट्स को लेजिटिमेसी मिल सकती है? इशू यही है कि आप अगर बेशक इदारा हो, बेशक आप कोई लेजिटिमेट फोर्स हो, द मोमेंट यू स्टार्ट एक्टिंग इलेजिटिमेटली, आपकी कोई चीज की लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है ना। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बिल्कुल सही सवाल हो रहा है कि किस तरह से आपके जो फरसे मनसबी हैं उसकी उसमें आता है। चले, हम इसको फॉर आर्गुमेंट से कहते हैं कि एक शख्स ने, जिसको आप कहते हैं कि वो सजा याफ्ता और जेल में बंद कैदी है, उसने आपके लीडर को कह दिया है कि वो क्या कहते हैं जी, क्या है, मजहबी नहीं, सॉरी, यानी मरीज। जहनी मरीज है। ठीक है, मोहित साहब, पता नहीं आप लोग जेल जाते रहे हैं, मैं तो अपनी प्रैक्टिस के सिलसिले में बहुत जेल गया हूं, और मैं वहां जब जाता हूं, इससे 1000 गुना ज्यादा जो बातें हैं वो जजों को भी सुनाई जाती हैं और बाकियों को भी कही जाती है। इसके बाद क्या कोई लाहौर हाई कोर्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उन लोगों के खिलाफ? मतलब इस स्टेज पे वो बात की जाती है, तो ये तो नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि उनकी बातें नशर तो नहीं होती ना, ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो कुछ भी कहा वो फिर नशर होता है, और सर पूरा देखें, सिस्टम है जिसमें हम सारे आपके, शामिल हो जाते हैं, पीटीआई, देखें नशर, देखिए करोड़ों लोग उसको फिर डॉक्टर साहब, डिस्कस कर ना रहे ना हैं, ये ना ना कह ना, रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, नशर कहाँ होता है? आपका जुरिस्डिक्शन, आपकी डोमेन है पाकिस्तान के टीवीज, मेन स्ट्रीम मीडिया, Interesting। अखबारात। हम्म। आपने हर चीज पे बंद कर दिया ना। हम्म। अब फिजाओं पे तो आपका, अब मुझे एक बात बताइए कि वेरी ये, इंटरेस्टिंग। चले हम मान लें खान साहब का ट्विटर भी बंद कर देते हैं, हम्म। कल इन्होंने कहना है कि जी हम वहां से गुजरते हैं तो हमें देख के ये लोग हंसते हैं, हम्म। या ये दिल ही दिल में हंसते हैं। मतलब हम्म। फॉर गॉड सेक, हम्म। आप इतने इस वक्त नाजुक मिजाज हुए हुए हैं कि एक एक चीज जो है, एक एक्स है, ट्विटर है, जिसको आधी दुनिया देखती भी नहीं है, आप उस ट्विटर को ना देखें तो आपको क्या फर्क पड़ता है? हम्म। यू शुड कैरी ऑन विद योर ऑफिशियल बिजनेस। हम्म। आप, इसका मतलब है, देखिए ना, जब मेरी तस्वीर सामने आती है तो कहते हैं इसको तो परे करो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। हम्म। इससे क्या जाहिर होता है? आपने इससे जाहिर किया कि यार ये बंदा जो कुछ कर रहा है मैं रोज देखता हूँ, हम्म। और मैं रोज देखता हूँ उससे मुझे तकलीफ होती है। हम्म। तो हम्म। ये तो आप, मतलब तो आपको देखें। बेसिकली इसको अगर हम प्रोफेशनली तौर पे देखें साबिर साहब, तो इनको पाकिस्तान के अंदर जितना भी मीडिया है या सोशल मीडिया के लोग हैं उन पे तो इनको मुकम्मल फिजिकल कंट्रोल हासिल है, बिकॉज ये वीगो से किसी को भी जाके उठा सकते हैं। इनका मसला ये है कि कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई लोग बैठे हुए हैं और वो इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो तनकीद से इनको तकलीफ भी होती है, और फिर वो तनकीद वापस उनके सब्जेक्ट पॉपुलेशन पे आती है। जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो रियाया हैं इनके, उनको आइडियाज मिलते हैं बाहर से, और जिसको ये अब रास्ता रोकना चाहते हैं। देखिए, इनको रास्ता तो ये रोक नहीं सकते। आज की जो गुफ्तगू है सारी अहमद शरीफ साहब की, हम्म। वो इन्होंने अपने ऊपर फर्द जुर्म आयद करवाई है। वो कैसे? इनकी इनकी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब की फैमिली वो उठाए, इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाए हम्म। और जाके किसी भी इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों में, आलमी इदारों में सबमिट करवा दे। हम्म। ये जनाब, ये है हमारे खदशात जो हम आपको बताते रहे हैं कि इमरान खान से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, हम्म। और सियासी इंतकाम सिर्फ फर्द वाहिद ले रहा है, हम्म। और उनको जेल में रखा भी इस शख्स की वजह से हुआ है। ये DGISPR उनके तर्जुमान हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सारे के सारे उनके बारे में जज्बात हैं। आज उन्होंने एंटी स्टेट भी कह दिया, गद्दार भी कह दिया, बागी भी कह दिया, सब कुछ कह दिया। तो हमने जो आपको बताया बंद कमरों में आके और अपने रिक्वेस्ट की इंसानी हकूक की तंजीमों को, पार्लियामेंटेरियंस को, ये है उसका सबूत। आज के बाद अगर कुछ होता, आज से पहले जो कुछ है और आज के बाद अगर कुछ होता है जेल के अंदर इमरान खान के, पाबंदियां अब आज लगवाई हैं DGISP। कल अता तारड़ साहब और आजम नजीर तारड़, दो वजीरों ने कहा, आज वही कुछ DGISPR ने कह दिया। तो ये फर्द जुर्म, ये सारे का सारा है ट्रांसक्रिप्ट। क्योंकि मुझे मैंने के वो सुप्रीम कोर्ट में केस था SGS कोटेकना केस,
محترمہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے خلاف سزائیں سنوائی تھی، جو جسٹس ملک قیوم اور آڈیو کیسٹ جو مشہور و معروف ہے، اس میں حفیظ پیرزادہ صاحب تھے وکیل، اور ان کا جو مین آرگومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تھے، اور میاں گل حسن اورنگزیب ان کے سبارڈینیٹ تھے۔ ان کا مین آرگومنٹ تھا، انہوں نے اخبارات کے پیسز لا کے دیے کیونکہ ٹیلی ویژن چینل ہوتے نہیں تھے۔ اس میں نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ میں جب بھٹو کا لفظ سنتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، کیونکہ یہ ملک دشمن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ ملک توڑنے والے ہیں، تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ اس لیے تو یہ آرگومنٹ دیا گیا تھا کہ اس حد تک یہ انتقامی لوگ ہیں، اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کیس کا پرسو کیا اور ججوں کو دباؤ ڈالا۔ یہی کچھ اس وقت آج وہ اپنا حکم صادر کر رہے تھے کہ ہم نے اب فیصلہ سنا دیا ہے کہ عمران خان ہمارے نزدیک کیا ہے۔ تو آج میں اپنے دوستوں کو ضرور کریڈٹ دوں گا جو وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے سوالات جو کیے، ان سوالات کے نتیجے میں آج بہت پابندی بھی لگائی ہوئی تھی، لیکن وہ سوالات جو ہوئے وہ سوالات بڑے فٹ تھے، اور ان کا جواب بھی بالکل ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ محترمہ کچھ تو دیکھیں، کچھ تو بالکل دیکھیں، کچھ لوگوں نے اچھے سوال پوچھے، منصور علی خان نے اچھے سوال، مالک نے اچھا سوال پوچھا، کچھ جامی نے اچھا سوال، اجمل جامی کا اجمل جامی نے بہت اچھے سوال، لیکن کچھ لوگوں نے جو اوپننگ کوسچن پوچھے تھے وہ جو صاحب بال پیچھے کرتے ہیں، ان کا نام بھی نہیں لینا، وہ تو صحافی تو نہیں ہے نا، وہ تو صحافی، ہم صرف وہ سوالات پلانٹڈ قسم کے کوسچن تھے۔ ایک خاتون بڑا عجیب، میں ان کا بھی نام نہیں لے رہا، ان کو نام سے ہم نے نام کیا لینا، میں کہتا ہوں کہ اچھے سوال وہ ہوئے کہ جس کے بعد وہ اسی فورم پہ وہ کہتے رہے کہ نواز شریف غدار ہے۔ دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح سے بھی پہلے صدر ایوب خان نے ایبڈو لا کے اس وقت کی ساری پولیٹیکل کلاس کو آؤٹ کر دیا تھا، اور وہ سارا نیشنل سیکیورٹی کے بیسس پہ کیا گیا، وہ سارا قومی سلامتی کی وجہ سے ہوا۔ جی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے کسی کو قومی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں نا، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے سر سنتے آ رہے ہیں، فاطمہ جناح ہوئی، پھر شیخ انہوں نے خود کہا کہ وہ سرٹیفائڈ غدار تھا۔ سر 25 سال تو ہمیں ہو گئے نا اسلام آباد میں یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، 25 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس سے پہلے ہم نے ضیاء صاحب کو سنا ہے بطور طالب علم کے، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو کسی کو بھی انہوں نے بخشا نہیں ہے، نہ کسی صحافی کو بخشا، نہ کسی سیاستدان کو بخشا، نہ کسی ایون ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو بھی لا کے انہوں نے ان کو بھی ملک دشمن بنا دیا۔ آج جو احمد شریف چودھری صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، جو فتوے جاری کر رہے تھے، ان کے اپنے والد صاحب کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے پکڑ کے امریکی سفارت خانے کے حوالے کر دیا تھا۔ جی سلطان بشیر تھا، سلطان بشیر پہ یونائیٹڈ نیشن کا کہ وہ پکڑے گئے تھے۔ سر میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے سنیں، میں ان کو ڈیزگنیٹ ہوئے تھے یا امریکی ایمبیسی کے حوالے کر دیے گئے تھے؟ سنیں میری بات سنیں، میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں، بہت اچھے نفیس انسان، وہ انہوں نے پوری داستان سنائی۔ ان کو امریکی سفارت خانے جاتے تھے، وہ ادھر اندر انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھتی تھی امریکنز کی، اور ان کے وہ مشینیں لگا کے، آلہ جات لگا کے ان کے انٹرویوز، گھنٹوں انٹرویوز ہوتے تھے، کئی دن وہ گئے ادھر، اور اس حد تک یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو احمد شریف چودھری صاحب کے تو اپنے والد صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن مجھے اس میں ایک اور چیز سلطان، ان کے جو والد صاحب کے حوالے سے صابر صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ لگی، کہ میں نے چونکہ اب انہوں نے خود ہی پتھر مارا نا شہد کی مکھیوں کے چھتے کے اندر، تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے پروفیسر ہود بھائی کی، جو نیوکلیئر فزکس کے سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب تھے سلطان صاحب، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنات کے اندر جو انرجی ہوتی ہے اسے کیپچر کر کے اس کے سے بھی آپ کوئی نیوکلیئر انرجی پیدا کر سکتے ہیں جنات کے اندر۔ تو اگر والد صاحب کے اس قسم کے آئیڈیا سے انجینئر ہو کے، تو آپ سوچ لیجیے، ان کی بکس ہیں، انہوں نے کتابیں بھی تحریر کی ہوئی ہیں۔ ہاں، اور پھر یہ آج تو پاگل کہہ رہے تھے، یہ تو ہم سب کو پاگل کہہ رہے تھے، عمران خان کو پاگل کہہ رہے تھے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آئیڈیاز تھے، تو ڈی جی صاحب کے کس قسم کے آئیڈیاز ہوں گے اس گھر میں اگر یہ پیدا ہونی؟ سر دیکھیں، اگر یہ سینسیبل ہوتے احمد شریف چودھری صاحب، تو آپ سوچیں ذرا کہ ان کو فیلڈ مارشل بھی بن گئے، سی ڈی ایف بھی مل گئے، آرمی چیف بھی بن گئے، آج تو ان کو آ کے اگلے 5 سال کا پلان دینا چاہیے تھا۔ اگر ان کے پلے کچھ ہوتا تو اگلے 5 سال کا پلان دیتے کہ جناب اگلے 5 سال ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اور پچھلے 3 سال تو گل ہو گئے ہمارے، تو اگلے 5 سال کے لیے یہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی وہ قیدی نمبر 804 عمران خان میں پھنسے ہوئے ہیں،
یہ شہزاد اکبر میں پھنس گئے، یہ موہت پیرزادہ میں پھنس گئے، یہ مجھ میں پھنس گئے، یہ 4-5 بندوں کی تصویریں دکھا دیں. اور حیرت کی بات ہے کہ وہ نورین نیازی صاحبہ کی جو فیک ویڈیو ہے ہاں وہ وہ چلا آج اپنی گواہی میں چلا دی. تو میں ہنس رہا تھا کہ بھائی کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. جس خاندان کی آج آپ ترجمانی کر رہے ہیں اس خاندان کے چشم و چراغ بلکہ قائد انقلاب نے کا بیان جو ہے وہ تو سیدھا عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کے وکیل نے استعمال کیا اپنے حق میں کہ جناب یہ تو ان کے اپنے سابق پردھان منتری ہیں، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. تو آپ حیرانی کی بات ہے کہ آپ اس خاندان کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے روگ آرمی کے اشتہار امریکہ میں چھپوائے. 99 میں آپ اس خاندان کی غلامی کا سبق ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جس نے آپ کے آرمی چیف کا طیارہ اغوا کروایا اور اس میں سزا ہوئی. تو اس لیے ان کے پلے کچھ نہیں ہے. آج اچھا یہ ہارے ہوئے لوگ. اگلا کوشچن میں گیئر لگاؤں. بیرسٹر صاحب، میں نے انگریزی میں کہیں پڑھا تھا، ایک محاورہ تھا کہ if people think you're stupid, it's better to keep your mouth shut and let them think so rather than to open it up and convince them. یعنی اگر لوگ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں تو ان کو سوچنے دیں، خاموش رہیں، منہ کھول کے ان کو کنونس نہ کریں. اگر لوگ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر ذہنی طور پہ ہیں اور عمران خان کہہ رہے تھے، الزام لگ رہا تھا، اس پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر واقعی حواس باختہ بھی ہیں، سائیکوپیتھولوجی بھی ہے، ذہنی طور پہ بیمار. 90 منٹ کی پریس کانفرنس یہ ثابت کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ عاصم منیر ذہنی طور پہ ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک بڑی مستند چیز ہے کہ آپ سمپل سی چیز اس سے اندازہ کر لیجئے، کیونکہ یہ ذرائع ابلاغ کے لوگ نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ذریعہ کیا ہوتا ہے، یہ میڈیم کس طرح سے پلے کرتا ہے. پاکستان میں ایکس ٹویٹر جس کے بارے میں وہ تمام رونا روتے رہے ہیں، اس کے جو یوزرز ہیں وہ غالباً 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوں گے یا 1 کروڑ کے لگ بھگ ہوں گے، لیکن جو ٹیلی ویژن ہے اور مین سٹریم میڈیا ہے وہ تقریباً 25 کروڑ عوام تک پہنچتا ہے. تو آج سے پہلے، آج کی پریس کانفرنس سے پہلے تقریباً اگر ہم یہ سمجھیں کہ پورے کے پورے ٹویٹر یوزر نے عاصم منیر کو ذہنی مریض سنا ہوگا عمران خان کی بابت، تو وہ تقریباً کروڑ آدمی ہوگا. کروڑ بھی آج نہیں ان ہوں گے، کی، ایکچولی چند لاکھ ہی ہوں گے بیسکلی. چلے ہم اس کو ایٹ میکسیمم پہ لے لیتے ہیں نا، میکسیمم پہ لے لیتے ہیں، لیکن آج ان کے اس جری جرنیل کی بدولت 25 کروڑ عوام نے 2.5 گھنٹے بار بار سنا کہ ان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، جو سی ڈی ایف اور سی او ایس بن چکے ہیں، وہ دراصل ذہنی مریض ہیں اور وہ اس طرح کی بات کہنے سے چھڑتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ اس طرح سے حرکتیں کر سکتے ہیں؟ یہ جن لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں ان سے مشورہ بھی لیا کریں اور ان کو جان کی ایمان دے کر کہا کریں کہ سچا مشورہ دو، تاکہ ان کو کوئی بتا سکے کہ حضور والا آپ نے تو سرٹیفائی کر دیا، آپ نے تو بالکل سرٹیفائی کر دیا کہ ایک تو وہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی چھیڑ بھی ہے. اب مجھے بتائیے نا، جب یہ ایک بول رہے تھے تو اس وقت مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ٹویٹ بھی کیا گیا، میں نے ٹویٹ بھی کر دیا. میں نے وہ جو 2 شرارتی لڑکے ہیں نا، ایک اے آئی شرارتی اور بلال، میں نے تو ان کو ٹویٹ بھی کر دیا. ان کے بھی بائی دا وے انہوں نے ٹویٹس دکھائے تھے اپنے اس میں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو، تم لوگوں کو تو ویلیڈیشن بھی ہو گئی اور پتہ بھی لگ گیا کہ ان کی چھیڑ کیا ہے، اب ہو جاؤ شروع. تو اب یہ تو دیکھیے، آپ نے تو خود ہی، آپ مثال کے طور پہ آپ اگر فوجی، چلیں یہ تو ہوگی نا ذرائع ابلاغ کی بات، اب آپ کا اصل جو کام ہے وہ سپاہ گیری ہے، آپ فوج کے ہیں. تو فوج کا تو ایک بڑا بنیادی سا اصول ہے، اگر یہ کبھی وہ شینزو کی کتاب پڑھ لیتے تو آپ کبھی دوسرے کی سٹرینتھ پر جا کر نہیں کھیلتے، آپ اس کو اپنی سٹرینتھ پہ لے کے آتے ہیں، اپنے میدان میں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہاں پہ اس کو ماریں گے. آپ بار بار ہماری سٹرینتھ میں آ کے گھستے ہیں، آپ ہماری سٹرینتھ میں آ کے آپ سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر تو ہم آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو اتنی بیوقوفی ہے، یہ دراصل صرف اس چیز کو بھاور کرتی ہے. اور پھر وہی بات جو این ڈی یو میں حافظ صاحب نے کی اور یہ ہم 3 گناہگاروں نے نہیں دہرائی، وہ بات رپیٹ کی، وہ بات رپورٹ کی ابصار عالم نے. اب دیکھیے، اس میں مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے اسد طور کی تصویر دکھائی، اس پہ گلا شلا کیا، لیکن اب سب سے زیادہ خبریں ہم اگر یہ جھوٹ بولیں گے، کفر کریں گے، اگر ہم نے کریڈٹ لیا کہ جی ہم نے سب سے زیادہ باتیں پھیلائی، ہم نے ضرور کیا، اپنے اپنے حصے کا ہم نے ڈالا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس سچویشن کو 28 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک، صابر صاحب آپ مجھے بتا دیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. سر یہ سارا جاتی عمرہ سے سارا ابصار نیریٹو عالم جنریٹ ہوا ہے، سارے اور کا سارا. حماد حسن کیا 2 بندے پچھلے تھے سر، تیسرا اپریل 2022 سے لے کر
दिसंबर 2025 तक पहली दफा अफसार आलम साहब ने जर्नलिज्म की है और एक पर्सपेक्टिव उन्होंने प्रोवाइड किया है। उनका बड़ा रोल है, तो बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव वो नहीं, लेकर आए लेकिन आप ये नवाज शरीफ का। देखिए कि ना उन पे कोई पीका का पर्चा कटा, ना उनकी कोई शिकायत की गई, हाँ। बल्कि हमाद उनके साथ जो दूसरे सहाफी हैं जो नवाज शरीफ के बहुत करीब और इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं, पेशावर से वो हमाद हसन की क्या उनका नाम है, वो बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और मुंडी हिला रहे थे। देखिए अफसार साहब तो भी बैठे मैं हुए थे, अफसार आलम साहब भी बैठे हुए थे इस प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस। वो होंगे, मुझे नजर नहीं आए, लेकिन अब देखिए जिन्होंने सबसे अच्छा ज्यादा हो ये सकता है ना बातें हो, मुझे फैलाई। हामिद मीर साहब मुझे नजर आए, मेरा ख्याल है अफसार आलम साहब भी थे। देखिए एनडीयू में जब जो वो खिताब हुआ था फील्ड मार्शल साहब का 2-3 हफ्ते कबल, जिसमें पीटीआई के भी लोग गए हुए थे, हम्म। उस एनडीयू के खिताब में जो हाफिज साहब ने बातें की हैं सिविलियन को लेकर, सिविलियन गवर्नमेंट को लेकर, उनकी कैपेबिलिटी को लेकर, पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, वो बातें तो सबसे पहले अफसार आलम साहब ने कोट की हैं। तो क्या उसके ऊपर उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं बनता था, जिस तरह के पर्चे हमारे बनाकर हमें इश्तिहारी करी जा रहे हैं? हम्म। तो इसका मतलब तो ये है ना कि देखिए आप इस वक्त एक सर्विस अदा कर रहे थे किसी और के लिए, आपको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं था। इसका अच्छा एक और एंगल भी है जो हमने मिस कर दिया, वो ये है कि देखिए एक और चीज होती है, इतने बेवकूफ भी ये नहीं है, ये बहस का रुख बदलना चाहते हैं, बहस का रुख इस बात पे बदलना चाहते हैं जो अब असल सवाल है कि जनाब चलें ठीक है, पहले तो हम आपसे नहीं पूछते, आप नहीं कहते, हम नहीं पूछते कि 7 दिन इस मुल्क में ना कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ना कोई और था, हम्म। लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि अब हम्म। आज के बाद आगे क्या होगा। इस वक्त आज भी जिस दिन आप सीडीएफ बने हैं और सीओएस बने हैं, उस दिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है, आपकी जो कपड़े वाली इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फैसलाबाद की, उसने पूरी एक चार्जशीट छापी है। उनकी जो अपील आज छपी अखबारों में, वो चार्जशीट है आपकी एसआईएफसी के ऊपर। हम्म। उसके बाद पाकिस्तान में पिछले 3 साल एसआईएफसी और इन्हीं सीओएस के दौर में पाकिस्तान से हर कारोबार बंद होकर बाहर जा चुका है। मैं 4 दिन पहले ये खबर कर चुका हूं, मैंने कहा मुझे अब दुनिया की किसी अदालत में ले चलें, यूएई के जो वीजे बंद हुए हैं वो पाकिस्तान के चीफ जो साहब हैं इनके रिक्वेस्ट के ऊपर बंद हुए हैं, क्योंकि इनको ये बहुत बड़ा मसला है कि जी पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट हो रही है। यहाँ सीरियसली। जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया भी है, वो भी कहता है यार चलो दुबई जाके ठेला लगा लेता हूँ, मैं किसी ना किसी तरह से अपने बच्चों वैसे का सब ये पेट सही पाल। है कि इस दफा जो असाइलम सीकर थे बरतानिया में, वो पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बड़े नंबर पे आए हैं बरतानिया में जी, जो। सबसे सबसे ज्यादा बड़े नंबर पे आए हैं, और ये पिछले 15 सालों में पहली दफा हुआ है। पहली पाकिस्तानी दफा कभी हुआ। पहले नंबर पे नहीं आते थे। असाइलम सीकर देखें, असाइलम के लिए क्या होता है, आप असाइलम किसी वकील से मशवरा करके करते हैं ना। जब पाकिस्तान के हालात ठीक थे तो वो वकील बताते थे कि यार आपके तो अब तो जनरली हालात इतने बुरे हैं कि आपको स्पेसिफिकली कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता। हम्म। यहाँ पे तो हर बंदे को उठाया जा रहा है, हर बंदे को मारा जा रहा है। आप एयरपोर्टों की सिचुएशन देख लें, दुनिया में कब हुआ था यार हमारा वजीर दाखिला एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ लोगों के पासपोर्ट छीन रहा है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारा लाइसेंस ठीक नहीं है। हम्म। ये बेसिकली इस वक्त लोगों, मैं आपको आपसे शेयर नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इनके गुण भी गाते हैं। हम्म। उनके फैमिली मेंबर्स के भी इन्होंने नाम पीएनआईएल पे डाले हुए हैं कि ये गुण जो, क्योंकि वो कहते हैं अगर ये इनके फैमिली वाले निकल के कल ये कहीं हमारे खिलाफ ही ना हो जाए, हम्म। इस हद तक इस वक्त इन्होंने चीजों को रुका हुआ है। तो अब असल जो सवाल होना था, जो असल चीज होनी थी, जिसकी तरफ साबिर साहब भी कह रहे हैं कि अच्छा तो ये होता है कि आज 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अगला रोड मैप देते कि आपने कौन से झंडे गाड़ने हैं। आप तो हमें आज कुछ और बताने पर लग गए, लेकिन आप सवाल हमें करने हैं हम्म। कि हुजूरे वाला अब इकोनॉमी का क्या होगा, आटे चीनी का क्या होगा, आपके मुल्क में तेल और गैस का क्या होगा। आपने ये जो इस वक्त इसराइल के साथ पींगे बढ़ाई हुई हैं, जो आप वो एक इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा। अगर यूरोप में जंग शुरू होती है तो क्या आया आप उसके अंदर भी अपनी सिपा देंगे या नहीं देंगे। फिर अफगानिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में अफगानिस्तान और केपी आपके हाथों से जा रहा है, उसके लिए आपकी क्या सोच है। ये वो तमाम सवाल हैं जो अब हमने करने हैं और करते रहें। इनकी कोशिश ये है कि हम इस चीज में पड़ जाएं कि नहीं नहीं हमारा फील्ड मार्शल जैनी मरीज नहीं है। तो साबिर साहब फिर आपका यानी आप भी इससे एग्री करते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बुनियादी तौर पर इट वाज रूज, ये एक टेक्निक थी, स्ट्रेटजी थी असल इश्यू से तवज्जो हटाने के लिए, और फौज को ले आए, नेशनल सिक्योरिटी को ले आए, इमरान खान को ले आए। असल इशू के 7 दिन तक इनका नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, इनके और आले शरीफ के दरमियान में क्या डील हुई है उससे देखिए तब सर, तो। बात यह है कि नोटिफिकेशन ना मैंने रोका ना आपने रोका, हम तीनों ने तो नहीं रोका, बिल्कुल ना सही। इमरान खान ने रोका, ना हमारे पास कोई उसकी ठीक खबर थी कि ना, अंदर क्या हो रहा है, वो ठीक आप है, ना खबर नहीं इमरान दी। खान ने रोका। हाँ। ये रोका किसने? ये नवाज शरीफ साहब ने रोका है, उन्होंने रुकवाया है। एंड उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दिन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हो रहे थे,
اور لاہور میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جناب صرف عمران خان قومی مجرم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ باقی سارے جرنیل قومی مجرم ہیں، سارے جج قومی مجرم ہیں۔ کیا لسٹ تھی ان کے پاس؟ انہوں نے کہا لڑائی کیا چل رہی، میں کھل کے بات کرتا ہوں، لڑائی یہ چل رہی ہے آپ نے ابھی تک عمران خان کو کیوں نہیں لٹکایا، آپ نے ابھی تک جنرل فیض حمید کو کیوں نہیں لٹکایا، آپ نے ابھی تک باجوہ کو کیوں نہیں لٹکایا، آپ لٹکایا نے سے کیا ابھی مطلب تک... ہے کہ مطلب آپ اس کو سپریم کورٹ سے سزا دلا دیں یا کیپٹل پنشمنٹ دلا دیں، کیا مطلب سر میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ کیا کہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ لسٹ ہے آصف سعید کھوسا کو لٹکائیں، ان کو پکڑیں، آصف سعید کھوسا، ثاقب نثار صاحب کو پکڑیں، جسٹس اعجاز الحسن کو پکڑیں، اعجاز افضل کو پکڑیں، اور جسٹس گلزار کو پکڑیں۔ یہ پوری لسٹ ہے، پاناما والا بینچ، وہ کہتے ہیں ان کو جی نشان عبرت بنائیں، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد جتنے بھی جرنیل آئے ہیں ان سب کو، عمران خان کیونکہ پچھلے 30 سال سے پالیٹکس میں ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، تو اس دوران جتنے ڈی ڈی آئی ایس آئی آئے ہیں ان سب کو الٹا لٹکا دیں۔ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے باقاعدہ طور پہ، میں آپ کو گفتگو بھی سنوا سکتا ہوں ان کے ایک سینیٹر کی۔ یہ اتنی عجیب و غریب ڈیمانڈ کیوں ہے کہ ڈی جی آئی ایس یہ آئی سر اس کی وجہ یہ ہے نا، سر اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب 25 نومبر 2022 کو فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے، ٹھیک ہے؟ باقاعدہ ایک نیوز آئٹم ہے جہاں ڈسکس ہوا کہ ان کو استثنا ٹھیک دلا ہے، رہے ہیں۔ 25 نومبر 2022 کو وہ ریٹائر ہو گئے، ہاں، وہ 29 نومبر کو فوج کا حصہ نہیں تھے، وہ سیولین تھے 29 نومبر 2022 کو۔ ان کے جو پہلے سمری آئی ان میں ان کا نام نہیں تھا، اور ان کی سروس پہلی دفعہ ان کی ریٹائرمنٹ کو منجمد کیا گیا، کل میں نے آپ کو سنوایا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کی پھر سروس کو، کیبنٹ سے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا، ہاں، ایک نوٹیفیکیشن روک کے ان کی سروس کو روکا گیا، ان کی 24 ریٹائرمنٹ کو تاریخ سسپینڈ کیا گیا۔ سسپینڈ کیا گیا، اور سسپینڈ کر کے وہ 3 دن کا گیپ جو ہے اس کو ہولڈ کیا گیا، ہولڈ کر کے جوڑ لگایا گیا، جوڑ لگا کے اس کے بعد 29 کو ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ اور کس نے بنایا؟ لندن میں نواز شریف صاحب نے بنایا۔ اس وقت نواز شریف صاحب کا سٹیٹس کیا تھا؟ عدالت کے مفرور تھے، ان کو مطلوب تھے، سزا یافتہ تھے، مجرم تھے، 50 روپے کا وہ دے کے آئے تھے چھوٹی بانڈ، اسٹامپ پیپر، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا سٹیٹس تھا۔ تو جب اچھا نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کو آرمی چیف بنا رہا ہوں تو پھر آپ آرمی چیف نہیں ہیں، آپ ہیں چیف آف آل شریف، تو ہم جو آپ کو کہیں گے آپ نے وہی کرنا ہے۔ لہٰذا ان کا لیکن پھٹا، نواز شریف کے پاس تو اب کوئی طریقہ نہیں نا ان کو بلیک میل کرنے کا، کیا ہے؟ سر نواز شریف صاحب کے پاس کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے آئے میدان میں اور انہوں نے اپنا کارڈ کھیلا، کارڈ کھیل کے انہوں نے وہ رکوا دیا، شہباز شریف صاحب کو بھیج دیا لندن کہ بھئی تو تے جا نا، تو اگر پریشر برداشت نہیں کر سکتا تو بحرون تو ذرا تو لندن ہویا، اتنے بیٹھ ذرا۔ اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ان کو لندن سے واپس کیسے بلوایا ہے، شہباز شریف صاحب کو زبردستی بلوایا ہے کہ آ جائیں ورنہ پھر آپ کے خلاف بھی ہم کام شروع کرتے ہیں۔ یہ پھر دوڑے دوڑے واپس گئے ہیں، دوڑے واپس کہا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، ادھر شہباز شریف صاحب پہنچے، جنرل عاصم منیر صاحب پہنچے ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس، اور ادھر خواجہ آصف صاحب پہنچے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، وہ ان کو ذرا کر رہے تھے کہ ساری گال ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ ساری آج کی پریس کانفرنس ہے، وہ ساری کی ساری یہ تھی کہ جناب مائک باپ، ہم عمران خان کو الٹا لٹکائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم لٹکائیں گے۔ اور یہ پبلک ڈیکلریشن تھا، یہ پبلک کے سامنے ان کو یہ اقرار کیا۔ کل جو عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ نے کہا وہی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا، تو ان دونوں کو ملا کے الٹا لٹکائیں گے تو پھر یہ جب پبلک ڈیکلریشن کیا اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سزاؤں کو ہم سپریم کورٹ سے یا اپیلیٹ کورٹ سے کنفرم کروائیں گے، دس از واٹ دے آر سیئنگ۔ اس میں ساتھ ہی انہوں نے آج پھر دوبارہ سے 9 مئی کا کر دیا نا جی، 9 مئی کا آ گیا، تو اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے شیطان کی آنت کی طرح۔ دیکھیں نا، لیکن بولسونارو جو ہے خواہشات ہیں، برازیل کی سپریم کورٹ نے بولسونارو کی 20 25 30 سال کی سزا جو ہے اسے کنفرم کر دیا ہے نا۔ برسر صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لائف پنشمنٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ سے کنفرم کروائیں۔ از دس واٹ اٹ از؟ نہیں دیکھیں، نہیں یہ صرف لائف امپریزنمنٹ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آج انہوں نے اسے کہتے ہیں کہ سٹیکس کو بڑھایا ہے، آج انہوں نے جو ہے اس کے اندر یہ جو پخ لگائی ہے نا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ والی، اور پھر 9 مئی کا جو دہرایا جانا ہے، یہ تو بات شاید کیپٹل پنشمنٹ کی طرف لے کے چلے جائیں نا، کیونکہ دیکھیے اگر یہ اس چیز کا بیانیہ بنا کر ان کے اوپر آرٹیکل 6 یا اس طرح کی کوئی چیز لگا دیتے ہیں
تو پھر اس کے بعد تو ابھی عدالت نے کریٹیسزم نیچے کس بھی، چیز پہ لگائیں گے کہ انہوں نے آرمی چیف کو حواس باختہ کہا ہے، پاگل کہا ہے، عاصم لا کی بات کی، اس کے اوپر کون سا کیپٹل پنشمنٹ لگ سکتی دیکھیے ابھی ہے؟ ٹویٹ کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ جنرل فیض کا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا ہے، یہ بھی اس فیصلے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس کورٹ مارشل کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو پریس ریلیز میں اور بہت سارے الزامات لگائے گئے، لیکن ابھی ان کا جو کورٹ مارشل ہوا ہے وہ صرف ایک ایشو کے اوپر ہوا ہے جو کرپشن کے الزامات تھے۔ پھر اس کے بعد جو پورا وہ 9 مئی کا بیانیہ گھڑا گیا اس میں نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس جو کہہ لیجئے بیانیے کی حد تک موجود ہیں کہ یہ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بیسیکلی استعمال وہی چیز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی تو بالکل رپورٹ ہو چکی ہے اور بھی لوگ رپورٹ کر چکے ہیں کہ نواز شریف کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر ٹاپ آف دا جو لسٹ ہے وہ عمران خان کا پرماننٹ سولوشن بھی ہے، کیونکہ نواز شریف کو اس چیز کا پوری طریقے سے ادراک ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے نون لیگ کی کوئی جگہ نہیں ہے پنجاب کے اندر، تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا لمبا فکریہ ہے، اسی وجہ سے یہ چیز ڈالی گئی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے سر کہ یہ جو ہیں، ان کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ان کی سیاست ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی کوک سے جنم لیتی ہے ان کی سیاست۔ ہم، تو اس لیے اب اس سے بڑا پہاڑ عمران خان ان کے سامنے کھڑا ہے، ہم، تو ان کی تو خواہشات پوری نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان موجود ہے۔ ہم، نہ مریم بی بی پرائم منسٹر بن سکتی ہیں، الیکشن یہ جیت نہیں سکتے، یہ ضمنی الیکشن ہوا ہے نا آخری، اور اس ضمنی الیکشن میں میرے اور آپ سے زیادہ پتہ ہے ان کو کہ ان کی حالت کیا تھی۔ 5% ٹرن آؤٹ تھا، جن حلقوں میں بائیک آؤٹ کیا، جن میں امیدوار نہیں تھا، 5% ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہاں کی جو تنظیمیں ہیں جو مانیٹر کرتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 5.6% سے زیادہ کا نہیں تھا، پھر اس کو بڑھایا گیا، بڑھا کے بھی وہ 20% سے اوپر نہیں لے جا سکے۔ تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ اس لیے آج کی جو پریس کانفرنس ہے 100% یہ یقین دہانی تھی کہ جناب ہم عمران خان کو آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، اچھا لیکن اچھا، اب لیکن مجھے تھوڑا سا، پہلے میں اس کو نہ مانتا، پہلے میں اس کو بالکل، میرا ذہن اس کو نہیں مانتا تھا، بیکاز گزشتہ کئی دنوں سے بہت سے آپ سب لوگ اور بہت سے اور ولاگرز جو ہیں وہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان کا فائنل حل نکالیں، اس کو کیپٹل پنشمنٹ دلائیں، پھانسی دلائیں، مار ڈالیں۔ یہ بات تو آپ سب نے سنی ہے، ایم شور۔ لیکن ابھی اس جو کچھ بیرسٹر صاحب نے ابھی کہا ہے اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور جو پریس کانفرنس ساری میں نے سنی ہے، اس کو دیکھ کے پھر ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیل ہوئی ہے نواز شریف میں اور عاصم منیر میں اس نوٹیفیکیشن کے لیے، اس میں غالباً ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عمران خان کا مستقبل ہے۔ اور یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس پریس کانفرنس میں یہ ڈیکلیریشن کیا گیا ہے کہ ہم عمران خان کا خاتمہ کر دیں گے قانونی طریقے سے، ہم اس کو لائف پنشمنٹ کی نہیں، کیپٹل پنشمنٹ وغیرہ سیکھ کریں۔ یہ صحیح مجھے سمجھ آ رہی ہے؟ کیا یہ پریس دیکھیں کانفرنس، کیا یہ ڈاکٹر پریس صاحب، کانفرنس سمٹم ہے اس ڈیل کا، یہ مینیفیسٹیشن ہے اس ڈیل کی جو نواز شریف اور عاصم منیر میں ہوئی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ابھی تو دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے اور ان کے پس پردہ کیا باتیں طے ہوئی ہیں، لیکن اس کو اگر میں ایک اور اینگل سے دیکھوں تو اس کا ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ یہ آپ سمجھیے کہ اس وقت جو بھی امیجیٹلی کچھ لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے بھی یہ اتنی زیادہ آواز اٹھائی گئی ہے اور بڑھائی گئی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک لمحے کے لیے آپ عاصم منیر بن کر سوچئے، تو عاصم منیر کو دیکھیے عاصم منیر کو اگر اس چیز کا پہلے احساس نہیں تھا تو 28 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک جو ہے اس بات کا تو احساس اب بالکل ہو چکا ہوگا کہ اصل خطرناک چیز کیا ہے۔ اصل خطرناک چیز ہے میاں محمد نواز شریف، کیونکہ دیکھیے جو چیزیں 5 تاریخ کو طے پائی، جس کا نوٹیفیکیشن 5 تاریخ کو ہوا یا 4 تاریخ کو ہوا، وہ چیزیں 28 تاریخ سے پہلے طے کیوں نہیں پائی؟ 28 سے لے کر 5 تک ایسا کیا اس کا بازو مروڑا گیا عاصم منیر کا جس کے بعد یہ چیزیں کروائی گئی؟ ٹھیک ہے انہوں نے اگر پریس کانفرنس کر دی، 4-6 دھمکیاں بھی لگا دی، ملاقاتیں بھی مہینے 2 مہینے کے لیے بند کر دی، لیکن ان لانگر ٹرمز اگر آپ یہ دیکھیے تو عاصم منیر کے لیے عمران خان کا وجود جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ عمران خان کا وجود جسٹیفائی کرتا ہے عاصم منیر کا اللیجٹمیسی، کیونکہ دیکھیے وہ اس پورے چیز میں جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پرو کر رکھا ہوا ہے، عاصم منیر کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے کہ وہ شریفوں کے خلاف چلا جائے بنسبت عمران خان کے۔ تو لہٰذا عاصم منیر کو بھی آپ مت بھولیے کہ ان کا جو پی ایم اے کا نک نیم وہ بھی ڈسیور ہے، تو آئی ایم شیور کہ
وہ اپنی بھی اسٹریٹجی بنا کر. تو پھر شریف تو نواز شریف کو یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عاصم منیر طاقتور ہو جائے گا، اس کو اعتماد مل جائے گا چیئرمین جوائنٹ چیف آف دا ڈیفنس فورسز بن کے، تو وہ کسی سٹیج پہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے. یہ اس نہیں، کا اس کو ڈیل دیکھیں، اس کو دیکھیں اس میں ڈیل میں دو پرابلمز ہیں. ڈیل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. ہوں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے اس کے لیے پھر اگر عمران خان تیار نہیں تو کیا ڈیل کرے. لیکن آصف منیر کی عمران خان سے ڈیل جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ ہونے والے سلوک کے ساتھ. کیونکہ ایک بات تو آصف منیر بھی جانتا ہے، اور وہ بڑا واضح طور پر جانتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ بھی کرنا ایک ان پاپولر کام ہے. ہوں نواز شریف اور زرداری کے خلاف کچھ بھی کرنا ایک پاپولر کام ہے. ماضی میں فوج نے جب بھی ان دو خاندانوں کے خلاف عمل کیا، لوگوں نے سڑکوں پر مٹھائیاں بانٹی. یہ تمام چیزیں بھی اسے معلوم ہیں. 5 دسمبر 2025 سے پہلے عاصم منیر بہت حد تک جو تھا وہ مرہون منت تھا آصف زرداری اور نواز شریف کا. 5 دسمبر 2025 کے بعد جب سپریم کورٹ بھی اس کی، بلکہ سپریم کورٹ تو رہی نہیں نا، آئین بھی اس کو تعمر استثنا بھی حاصل ہے، اور اب اگلے 30-35 جو بھی اس نے اپنے آپ کو لے کر جانا ہے، اس کے لیے ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. ہر آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جو اقتدار کے نام کی چھوٹی سی بھی رسی شریفوں کے ہاتھ میں ہے وہ سرکتی جائے گی. تو پھر شریف اور اس کے اندر ڈیل کیا ہوئی؟ جب انہوں نے ایک ہفتہ پھڈا ڈال کے رکھا صرف عمران خان پہ ڈیل ہوئی ہے، ڈیل ہوئی کیا آخر؟ نہ تو وائس چیف کا کوئی عہدہ دیکھیں اناؤنس ہوا ہے، ڈیل نہ این ایس اے بنا ہے، تو پھر ملا کیا نواز شریف کو؟ دیکھیں ڈیل کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی یہ تو آنے والا وقت بتائے سر گا. دیکھیں، لیکن بات یہ ہے سر جی، بات یہ ہے کہ ہیں تو دونوں الیجیٹیمیٹ، ہوں دونوں کی بیس تو ہے نہیں، نہ آئینی، نہ قانونی، نہ اخلاقی، نہ جمہوری. دونوں کی بیس نہیں ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو بنایا نا، ٹھیک ہے، نواز نے دونوں ایک دوسرے کے بنایا ہے، ساتھ، اس نے نواز کو. جی ہاں، دونوں ایک دوسرے کو بلف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کو بلف کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو یہ پتا ہے کہ پنجاب میں آئی جی بھی ان کی بات نہیں سنتا، اور معاملات کوئی اور کنٹرول کرتا ہے. اور یہ جو جملہ تھا نا کہ فرمائشیں پوری کر کر کے کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ بات درست ہے. کیونکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ ڈیمانڈ جاتی ہے، واٹس ایپ کیا جاتا ہے یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. اب آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، فرمائشیں پوری کرتے کرتے سویلین تنگ آ گئے ہیں. یہ افسار عالم صاحب کو یہ لائن کس نے دی ہوگی؟ مریم نواز صاحب کی طرف سے آئی ہوگی؟ یہ نواز سیولین نہیں، میں اس کو نواز سیولین کہ شریفین تنگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تنگ آ چکے ہیں فرمائشیں پوری کر کے کرتے کرتے تنگ، کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ کہا تھا انہوں نے کہ کمر ٹوٹ گئی ہے، اب مزید فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جعلی فارم 47 لیے ہوئے ہیں، آپ ہارے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کے مرہون منت ہیں. آپ کو تو گدڑیوں سے آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو اٹھا کے بٹھایا گیا. آپ کی آنکھیں بھی اس دن صاف نہیں تھی، رات کے 12 بجے جو پریس کانفرنس کروائی گئی، اور سعودیز کو بلوا کے آپ کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولا طے کروایا گیا. زرداری صاحب ایوان صدر میں 2022 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 2022 کی. تو آپ کو تو گدڑیوں سے نکال کے یہ سارا کچھ دیا گیا ہے، تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہونی چاہیے؟ دوسری جانب جو کاؤنٹر ہے، نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں تو آگے سے جنرل عاصم منیر صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کو بنایا. وہ کہتے ہیں بھئی آپ بھی تو ریٹائر ہو چکے تھے، آپ کو بھی ہم نے بنایا. تو اس لیے ایک دوسرے کے یہ کانے ہیں. اور اب کیا ہوا ہے، عاصم منیر کے پاس اتنی طاقت ہے، اس میں اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کانے ہیں یا نہیں ہے؟ ساری عاصم منیر کے پاس ہے. سر ایسی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ 3 سال ہر آرمی چیف کی کوئی نہ کوئی کارکردگی ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو بیلنس شیٹ ہوتی ہے نا جی. جنرل عاصم منیر صاحب کے 3 سال میں کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو ختم کرنا، عمران خان کو جیل میں ڈالنا. وہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہو سکی، عمران خان جیل میں، ہندوستان سے جنگ کرنا، جنگ جیت جانا، افغانستان کو دشمن ڈکلیئر کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہو جانا، لنچ کر لینا، یہ ان کی کارکردگی میں شامل ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کوئی فائدہ پہنچا؟ آپ کی سرمایہ کاری کوئی بڑی؟ آپ کا SIFC کہاں پہنچا ہے؟ آپ کا IMF کیا رپورٹ دے رہا ہے 3 سال کی؟ آپ نے ان 3 سالوں میں 75 سالوں میں جتنا قرضہ لیا تھا اتنا قرضہ ان 3 سالوں میں لے لیا. یہ آپ کی کارکردگی رپورٹ ہے. آپ نے سپریم کورٹ ختم کر دی، آپ نے پارلیمان ختم کر دی، یہ آپ کی رپورٹ ہے. آپ سے پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکی،
عمران خان ختم نہیں ہو سکا، اور آج بھی پورا کا پورا آپ نے میڈیا کنٹرول کر لی، سینسرشپ عائد کر دی، لیکن پھر بھی آپ کو چند لوگ جو ہیں وہ بھی آپ سے ان کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہیں۔ آج انہوں نے کہا نا کہ ایک اور جملہ انہوں نے بولا کہ جی بیانیہ ان سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو آپ یہ سوچیں۔ لیکن صابر صاحب اس وقت ذرا بیرسٹر صاحب کو آنے دیجیے، اور اسی چیز پر ہیں صرف رکتے ہوئے۔ صابر صاحب یہ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ جنرل عاصم منیر نے اکانومی کے حالات بتا رہے ہیں، لوگوں کے حالات بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان کب پاکستان کی رعایا کی مرضی سے چلا ہے؟ جنرل عاصم منیر نے ٹرمپ کو اپنے قریب کر لیا، ٹرمپ ان کو فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے ہندوستان سے وہ 3-4 دن کی جنگ جو ہے لیکن اس کرائسس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ خاموش رہے ہیں۔ اس کرائسس تو بالکل انٹرنل تھا نا، یہ تو بالکل انٹرنل تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہندوستان سے میں نے جنگ جیتی فیلڈ مارشل نے۔ دیکھیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ یہ تو اس آدمی کی بات کر رہے ہیں، اس آدمی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جس نے ہندوستان سے جنگ جیتی، جس نے پہلی دفعہ جو فتنے ہیں یہ دہشت گرد ہیں ان کو فتنہ الخوارج ڈکلیئر کیا ان کو۔ بلکہ میں حیران رہ گیا، خدا کی قسم میں جو چکر آ رہے تھے سن کے، میں نے پانی کے 1-2 گلاس پیے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ آدمی اتنا عظیم ہے جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ انہوں نے پہلی دفعہ دہشت گردوں کو اسلام کے دائرے سے نکال دی۔ خدا کی قسم مجھے جھٹکے لگ رہے تھے کہ ایک آرمی چیف جو ہے اس نے لوگوں کو اسلام کے دائرے سے نکال دیا، اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بہرحال انہوں نے سعودی عرب سے میوچل ڈیفنس پیکٹ کر لیا، وہ اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں، پاکستان انٹرنیشنل آرڈر کا حصہ بن رہا ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ حالات یہ ہیں کہ برٹش ہائی کمیشن کو سمن کر کے وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کو اور عادل راجہ کو وہاں سے نکال کے ہمارے حوالے کریں۔ تو پاکستان کے لوگ تو بیرسٹر صاحب کبھی بھی میٹر نہیں کرتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صابر شاکر صاحب اس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بھی میٹر کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو بیرونی طاقتیں میٹر کرتی ہیں، بین الاقوامی ادارے میٹر کرتے ہیں، وہ سب جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھیں اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سارے انالیسز میں یہ تب میٹر کرتا ہے جب somehow in whatever form there was a functioning governance, functioning government and functioning کوئی سسٹم۔ ابھی جو صورتحال بن چکی ہے اس میں فنکشننگ کچھ نہیں ہے۔ پہلے ہمارے ہاں کبھی یہ لاوا پھٹا اس واسطے نہیں کہ ہمیشہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ کھڑکیاں اور روشن دان بنا کے لوگوں کو سانس لینے دی گئی۔ اب اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے، اب ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو پچھلے 3 دن سے وہ ایک نوجوان خاتون جو ہماری شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں، لیکن ان کا تحریک انصاف سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایمان ناقد حاضر ہیں بہت بڑی، ایمان حاضر مزاری اور ان کے شوہر ہادی، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بلاسفی گینگز والے کیا کر رہے تھے۔ ایک جج کا بچہ رونتا ہوا چلا جاتا ہے بچیوں کو جو اسکوٹری پہ جا رہی ہیں، اور اچھا پہلے کیا ہوتا تھا، ان تمام چیزوں کے اوپر عدالتیں پھر موجود تھی، اس طرح کی چیزوں میں انوائرمنٹ کا کام ہوتا تھا۔ اب تو ہر چیز ناپید ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اکانومی کی صورتحال بد سے بدترین، تو وہ جو پہلے کہیں نہ کہیں سے آ کے، اچھا اب یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ جی ہم اسرائیل سے پیسے لے لیں گے، ادھر وہ فلسطین میں ٹرمپ سے ایسے نہیں لے لیں سر، یہ رول ڈھونڈ رہے ہیں سر، خالی پیسوں نہیں یہ رول ایک ڈھونڈ رہے لارجر رول ڈھونڈ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس میں۔ ایون لارجر رول میں اب ایشو یہ بن چکا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو بھی کچھ آئے گا، چاہے وہ انفلوئنس ہو یا مال ہو، وہ جائے گا صرف کچھ کافرز کے اندر، اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، جس طرح سے 9/11 کی جو وار اینڈ ٹیرر میں جب ہم شامل ہوئے تو چلیں وہاں پہ ایک پازیٹیو جو اکنامکلی چیز آئی کہ وہ ڈالر کی ریل پیل سے پاکستان کی اکانومی چلنی شروع ہو گئی۔ ان تلوں میں وہ تیل نہیں ہے، اب جو آئے گا وہ انہی کے کافرز میں جائے گا، عوام کے پاس اس نے نہیں جانا ہے، عوام کو وہ ریلیف نہیں ملنی ہے، کیونکہ اگر ملنی ہوتی تو پچھلے 3 سالوں میں ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر آنی تھی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو لاوے کو ابھال سکتی ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے کون سے والد کوئی جنوں سے بجلی بناتے تھے، ہم تو مطلب عام سے انسان ہے نا، ہم سب بتا ہی سکتے ہیں حال کا حال۔ تو اس لیے اس کو اس بات پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ نہیں، میرے دیکھتے ہیں سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ میرا تو سوال جی یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے رعایا کو ایک ان کی سفوکیشن کم ہو جاتی تھی، کچھ کھڑکیاں تھیں، کچھ روشن دان کھلے ہوئے تھے، وہ سانس لے لیتے تھے، ان کا سانس لینا بند ہو گیا، لیکن پاکستان کبھی پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں چلا ہے گزشتہ نہیں، 50-60 وہ سال اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہمیں ہمیشہ، چاہے دیکھیں جب بھی ڈکٹیٹر آیا نا تو اس نے ہمیں کھلایا۔ ایوب خان نے ہمیں بنیادی جمہوریت کا وہ جو لالی پاپ دیا، ضیاء الحق نے ہمیں غیر جماعتی لالی پاپ دیا، مشرف نے ہمیں وہ ایک ماڈریشن کا لالی پاپ دیا، اس نے ہمیں PMLQ کا لالی پاپ دیا۔
یہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عوام بڑی چالو ہو چکی ہے، وہ اس لالی پاپ میں آ نہیں رہی جو جمہوریت کا ڈھکوسلا بنایا ہوا، بیکاز اٹ از ایبسولوٹلی نان ریپرزینٹیو۔ ہم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو ہے کہ جو اوور آل سیناریو سچویشن جو سوسائٹی کی، جو معاشرے کی ہے، وہ اتنی ابتری کی طرف آئی ہے کہ یہ اب عوام میٹر، تو یہ میں کسی الیکشن میں میٹر کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل میٹر کرنے کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ عوام سسٹم سے باہر نکلے گی، اور وہ سسٹم سے باہر نکلنا روڈوں کے اوپر آنا ہے۔ تو روڈوں کے اوپر آنے کے لیے ماحول سازی اب پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کا خطرہ موجود ہے، اور لوگوں نے کوئی 25 کروڑ نہیں نکلنا، 5-10 لاکھ بھی نکل آئے تو ان کے پاس جو ہے نا سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن صابر صاحب، ایک ایسے رجیم نے، یہ جو رجیم ہے عاصم منیر کا جو رجیم ہے، جس قسم کی سفاکیت اس نے مین سٹریم پاکستان میں دکھائی ہے، اسلام آباد کے اندر 9 مئی کا جو انہوں نے ناٹک کھیلا، پھر اسلام آباد میں جو انہوں نے قتل عام کیا، جو مریدکے کے اندر جس طرح سے انہوں نے کوئرسو اسٹیٹ کو استعمال کیا، کوئی نہیں جانتا کہ کتنی تعداد میں لوگ اس قسم کے جبر کے سامنے شہروں کے لوگ کیسے نکل سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، نکلیں گے۔ سر نکلیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں عاصم منیر صاحب جو ہے نا، وہ بالکل کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ ہمیں سناتے ہیں قرآن مجید کی آیات، اور ہمیں سناتے ہیں اسلامی اصطلاحیں۔ جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں، امریکی انتظامیہ سے ملتے ہیں، یورپی یونین سے ملتے ہیں، برطانیہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو انلائٹڈ ماڈریشن کے طور پہ، ماڈریٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے انتہا پسند، ایکسٹریمسٹ ہے، ملا ہے، میں لبرل ہوں۔ پاکستان میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ملا ہوں، عمران خان جو ہے وہ لبرل ہے۔ تو یہ سودا کہیں بک نہیں رہا۔ دوسرا، یہ خارجی کہہ دینا، یہ جو آپ نے کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ طالبان کس نے بنائے تھے، یہ مجاہدین کس نے بنائے تھے، ضیاء الحق صاحب سے لے کر اور پچھلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک، جہاں تک کی تو ہسٹری ہمیں معلوم ہے۔ تو یہی افغان طالبان جو اس وقت قیادت میں ہیں پاکستان، اسلام آباد میں، پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر تھا۔ ہم نے ہی افغان طالبان کو جو ہمارے پاس تھے اور ان کو رہا کر کے ہم نے ان کے حوالے کیا، ادھر قطر بھیجا، دوحہ، اور ان کی گفتگو شروع کروائی۔ ہم ہی یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور کون کر رہا تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک کر رہے تھے۔ اس میں ڈی جی ایم آئی کون تھے؟ جنرل عاصم منیر تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ جنرل عاصم منیر تھے۔ اور جنرل عاصم منیر تو خود، یہ افغانستان والا معاملہ جب چل رہا تھا تو زلمے خلیل زاد کے ساتھ خود ملاقاتیں کر رہے تھے اور اس پروسیس کا حصہ تھے۔ یہ وہی افغان طالبان ہے نا۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خارجی کہہ دیا، اصل ہے کہ یہاں پہ سی پیک کو روکنا ہے، سی پیک کے روٹ کو وہاں پہ انریسٹ پیدا کرنا ہے، اور یہاں پہ امریکنز کو سپیس چاہیے، جگہ چاہیے، اور ایک ایسی جگہ چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر، اگر ایسا ہوتا تو چینیوں کو سمجھ آتا، یہ جو مئی کی جنگ ہے وہ تو اس پہ اگر یہ بچت ہوئی ہے تو وہ تو چین کی مدد کیوں سے ہوئی ہے نا، انہوں نے سیٹلائٹ۔ تو دیکھیں نا، چائنا جو ہے، چائنا نے بھی اسی لیے مدد کی ہے نا کہ اثر و رسوخ جو ہے وہ کم۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے، یہ جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے نا، اس میں سکرپٹ سے ہٹ کے کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، کچھ نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے سکرپٹ سے ہٹ کے بھی، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ان کے خراب ہوئے ہیں۔ اسکرپٹ سے ہٹ؟ اور جی ہاں، میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا معاملہ ہٹا ہے، جس کی وجہ سے پھر اندر کوئی بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ابراہم اکارڈ کو ذہن میں رکھیے گا، ایک ابراہم اکارڈ ہے، کیونکہ آپ کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو لنچ تھا، ان میں اس کا جو مینیو تھا اس میں ابراہم اکارڈ تھا، اس میں سی پیک تھا، اور اس میں فردر یہ آپ کا وہی ابراہم اکارڈ سے ساتھ ہی منسلک غزہ میں جو فورس تھی اور ایران کی جنگ چل رہی تھی اس کو بند کروانا تھا۔ تو اس میں ابھی تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی 6 سال یہی لالی پاپ دیے رکھا کہ میں ابراہم اکارڈ کو سائن کروا دوں گا، وہ نہیں کروا سکے۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب بھی اسی پہ ہی چل رہے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جنرل باجوہ کو بھی نواز شریف صاحب نے بنایا تھا آرمی چیف، ایکسٹینشن بھی انہوں نے دی تھی، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی آؤٹ آف ٹرن انہوں نے ہی بنایا ہے۔ تو ابراہم اکارڈ کو یہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے جو
प्रेसिडेंट ट्रम्प भी चाहते हैं। क्यों पैम्पर कर रहे थे इतना शहबाज शरीफ साहब को और हमारे फील्ड मार्शल को? प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या मफाद है उनको इनसे? यही दो तीन बातें हो सकती है ना। एक है कि सीपैक को आप रोकें और इसको जरा वहां पे अनरेस्ट होना चाहिए। इसीलिए अब वो सीपैक कैसे रुकता है? क्योंकि मैं था लास्ट उज्बेकिस्तान में। सर ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह ये ना कि अगर आपको इतना नजर आ रहा है साबिर, तो फिर चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट को भी नजर आ रहा है कि ये अमेरिका की फील्ड पे खेल रहे हैं। नजर आ रहा है, बिल्कुल मुझे उनको ऐसा नजर लगता आ है रहा कि है। ये एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, जिसमें चीन को खतरा ये है कि कहीं हमारे हाथ से ये स्लिप ना कर जाएं। ये उनका एक वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्ट है उनके वेस्ट पे। अमेरिका को खतरा है कि ये मजीद चीन की तरफ ना चले जाएं। और ये इस स्पेस के अंदर, बैरिस्टर साहब आपको क्या लगता है, ये इस स्पेस के अंदर खेल रहे हैं चीन की इनसिक्योरिटीज पे, अमेरिका की नीड्स पे ये खेल रहे हैं बहुत अच्छी तरह से? नहीं, बिल्कुल खेल तो रहे हैं, लेकिन चीन क्या पाकिस्तान की इस गेम के अंदर उस हद तक रहेगा? क्योंकि अगर आप खेल के ऊपर जाएंगे तो हमारी तो पीछे हिस्ट्री में कन्फ्यूशियस जैसा कोई फिलोसफर भी नहीं मिलता और स्ट्रेटेजिस्ट जो है शांजू जैसा भी नहीं मिलता। हमारी तो क्या औकात है चाइना के सामने खेल खेलने में? देखिए, चाइना जो है, चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है कि चाइना कभी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के ऊपर रिलायंट नहीं होता। जिस तरह से यूएस ने अगर आप देखें तो वो काफी ज्यादा रिलायंस रखता है। चाइना ने जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ अपना डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अलायंस रखा, वहां पे उन्होंने अपना कारोबारी अलायंस पाकिस्तान से बढ़कर भारत के साथ रखा। इस वक्त जो हमारी रीजनल सिचुएशन है, वहाँ अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस कर रहा है वो चाइना कर रहा है। सो इवन यूएस की भी पूरी मूव्स को खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा चाइना काउंटर कर रहा है। हाँ, इस पूरे खेल में पाकिस्तान अपना नुकसान ये कर सकता है कि चाइना का रवैया भी फिर अमेरिका की तरह आने वाले वक्तों में ट्रांजैक्शनल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने वक्त के साथ साथ हमारे साथ एक प्योर ट्रांजैक्शनल रिलेशन कर लिया है। अब इसके अंदर कोई, जैसे कहते हैं ना, तल्लक और वास्ता अब खत्म हो चुका है। एक हाथ दे और एक हाथ ले। चाइना भी बड़ी हद तक अब उस पे आ चुका है और वो सबसे ज्यादा अब तो वो डाउन पेमेंट भी नहीं करते। वो कहते हैं पहले काम करें फिर पैसे देंगे। जी जी बिल जी, इस रोक हद देते तक हैं। जी बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। और जो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कुर्बत है व्हाइट हाउस के साथ, ट्रम्प के साथ, उसको भी, क्योंकि देखिए चाइना की जो पॉलिसी है ना, वो बड़ी उसको समझने की जरूरत है। वो कभी भी एक्सक्लूसिव रिलेशन नहीं चाहते हैं। उनका इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपके अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन अगर उन ताल्लुकात की नोयत एक सर्वियंट की और उनके एजेंट बनने की हो जाएगी, तो देन इट अफेक्ट्स चाइनीज इंटरेस्ट इन द रीजन। तो सर फिर आपने वो देखा ना, आपकी तरफ शहजाद साहब आपने देखा ना कि जैसे ये हमारा लंच हुआ है, उस लंच के बाद एक्टिविटीज देख लें चाइना की और इंडिया की, हम्म कहां तक मामला पहुंच गया। हम्म ठीक है ना? वहां पे नरेंद्र मोदी के साथ और विजिट हो गए, एग्रीमेंट हो गए, सारी की सारी उनके एग्रीमेंट, और उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान पहुंच गया। आप इस लंच के बाद की एक्टिविटीज को देखें तो चाइना और इंडिया को ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले गए हैं। और उधर से आप समझते हैं कि हिंदुस्तान चाइना को एंगेज कर सकता है, और अगर अगला कोई मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा होता है, ये जंग होती है, तो चीन इस तरह से खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा जैसा कि इस ऑपरेशन में खड़ा हुआ था मई में? अगर ये इसी तरीके से करते रहे, अगर यही इनका एटीट्यूड रहा, और अगर चाइना को पता चल गया, अगर चाइना को यकीन हो गया, अभी हो सकता है ना, बताते होंगे ना कि हम फंसे हुए हैं, जो एक तरीका कार होता है कि हम तो फंसे हुए हैं, हम जरा थोड़ा सा इनको भी, आपको पता है ट्रम्प बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, हम उनको भी थोड़ा सा घुमा फिरा रहे हैं, तो जरा हम पे हौसला करें, हम पे एतबार करें। इस तरह की बातें तो अंदर खाने ये करते हैं ना। और देखिए डॉक्टर साहब, जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना का पाकिस्तान के साथ जो साथ था, मैं समझता हूं उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी को वेस्टर्न दुनिया में मुतारफ कराने के लिए। ये इस पूरे मार्के के अंदर चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिले हैं, बड़ा बिजनेस मिला है। और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से वो हरगिज पूरी तरह से अचीव कर लिया है। बाकी पाकिस्तान क्या है, क्या बेचता है और क्या उसका मुसरफ है,
وہ اس کو بہتر جانتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مارکے میں وہ اس کو اس طرح سے ان کی ضرورت ہو. ابھی ان کو ضرورت آگے نہیں ہوگی تو اگلے مارکے میں دیکھا جائے گا. لیکن آئی تھنک جو چائنا نے رول ادا کیا تھا وہ ان کی بالکل اپنی اسٹریٹجی کے مطابق، اپنی ڈیمانڈ کے مطابق تھی. اب اگر آپ اس وقت تھوڑا سا معائنہ کریں دنیا میں جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس میں، جو یورپ میں اسپیشلی فرانس وغیرہ تھے، جرمنی تھے، برٹن تھا، یہ بڑے ٹاپ پہ تھے آفٹر یو ایس. لیکن اب ان سب کو مات دے کر چائنا سب سے اوپر آ چکا ہے. اچھا بس دو سیٹس آف کوشچنس. ایک پہلا یہ کہ بیرسٹر صاحب آپ نے کہا کہ لوگوں کے پاس بریدنگ سپیس نہیں ہے. اس سے پہلے جو جرنیل تھے جیسے ایوب تھے وہ ایک خوشحالی لے آئے، پھر اس کے بعد ضیاء کو افغانستان کی جنگ مل گئی، مشرف کو پھر 9/11 کے بعد پیسے مل گئے، تو وہ پیسوں کا کچھ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوا. مطلب کوئی ٹریڈ ہو گیا، کوئی ٹرانسپورٹ ہو گئی، کوئی نیٹو کا سامان گزر رہا تھا تو لوگوں تک بھی پیسے پہنچے، این جی اوز کو پیسے ملے. اب اس وقت اس طرح کا پیسہ بلینز آف ڈالرز کا کوئی دے نہیں رہا. لیکن کیا جنرل عاصم منیر کی اور ان کی ٹیم کی کوشش یہ نہیں ہے کہ سعودی پاکستان پیکٹ سے انہیں کچھ بلینز آف ڈالرز مل جائیں؟ کیا ان کی کوشش نہیں ہے کہ اگر اسرائیل کے لیے ہمارے ٹروپس غزہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اور پیسے جو ہیں وہ مل جائیں گے اور یوں ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ بریدنگ سپیس دیں گے؟ آپ کو یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان کی گیم در حقیقت یہ ہے کہ وہ پیسے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اتنی سمجھداری کا جو ہے وہ ماحول چل رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ماضی میں دیکھیں تو جتنے جرنیل آئے ہیں ان کی اپنے سسٹم کو چلانے کی جو پاکستان کے اندر رہی ہے وہ ڈیولپمنٹ فوکسڈ اور بیسڈ ان کی اسٹریٹجی تھی، عوام وزاوی عوام. انہوں نے سیاستدانوں کو، اپنے مخالفوں کو دیوار کے ساتھ لگایا، ان کے ساتھ پورا اتھارٹیرینزم اور جرم ظلم سب کچھ کیا. لیکن عوام کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا فل فلیج قسم کا ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا. چاہے آپ دیکھ لیجئے ایوب ایوب کا خان تو اور ڈیفینیٹلی تھا اور ضیاء کا بھی تھا. مشرف کا تھا. مشرف کے مشرف زمانے صاحب میں کا بھی تھا بہت جی. ڈیولپ ہے. لیکن جو عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے اپنا جو ماڈل رکھا ہوا ہے وہ ہے ڈر اور خوف کا. وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ عوام کے پاس بریدنگ سپیس ختم ہو گئی ہے، وہ اس پالیسی کی وجہ سے ہے. کیونکہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے نا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پیسے لے ہیں، سر اب پیسے بہت لگتے ہیں. پہلے زمانے میں تھوڑے سے پیسے سے بہت کچھ ہو جاتا تھا، اب پیسہ بہت چاہیے. اور اب دوسرا، ان کی بھوک بھی بڑی ہو گئی ہے. اس زمانے کا جرنیل جو تھا نا وہ پرانی ایک کراؤن گاڑی میں پھرتا تھا. اب آج کے جرنیل کا جو کروفر آپ دیکھیں اس پہ خرچہ بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے وقت بھی بدل چکا ہے، حالات بھی بدل چکے ہیں. تو یہ انہوں نے ڈر اور خوف کی جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ نہیں چل سکتی. اسی کی وجہ سے وہ بریدنگ سپیس کم ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کی نہ ہی تو اسٹریٹجی ہے اس کے لیے اور نہ ہی کیپیبلٹی ہے کہ یہ وہ بریدنگ سپیس دے پائیں گے. ٹھیک. لاسٹ کوشچن صابر ذاکر صاحب، اگر ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کی صرف اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان کو ختم کر دیں، تو پھر عمران خان کا کیا مستقبل ہے اسٹیج؟ اس میں دیکھیں پچھلے 3 سال جناب عاصم منیر صاحب نے بالکل 3 اشخاص سے ذاتی انتقام لینے میں گزار دیے. ایک عمران خان، ایک بشرا بی بی اور ایک جنرل فیض حمید. اس کے علاوہ چوتھا کام انہوں نے کوئی نہیں کیا. اور اس انتقام لینے کے لیے انہوں نے ایک الیکشن چوری کر لیا، 4 قتل عام ہوئے ان کے دور حکومت میں. یہ ان کی کریڈٹ پہ ہے چیزیں. اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب نے کہا، یہ باقاعدہ طور پہ ان کا خیال تھا کہ طاقت کا اس طرح استعمال کرو کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں. تو اب وہ سارے کا سارا ایک پیک ہوتا ہے نا، وہ پیک ختم ہو چکا ہے. اب لوگ خوف زدہ نہیں ہیں، اب لوگ اینگری ہیں. اینگرنس بہت زیادہ ہے، ریونج ہے. اور یہ ایک ہلکی پھلکی چنگاری ایک ہوتی ہے. آپ یوں سمجھیے. لیکن اگر ڈیل ہی یہی ہوئی ہے، اگر نوٹیفیکیشن پہ ڈیل ہی یہی ہوئی ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، اگر آل شریف نا، اب ڈیل کے بدلے میں جنرل عاصم منیر صاحب کیا چاہتے ہیں؟ جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں کہ اب میں تاحیات ہوں. ٹھیک ہے، اب ذرا اس نقطے پہ آ جائیں کہ وہ کہتے ہیں میں تاحیات ہوں. جنرل سسی کی طرح. ہاں، تاحیات کا مطلب کیا ہے؟ تاحیات کا مطلب ہے کہ اس وقت جتنے بیٹھے ہیں 3 اسٹار لیفٹنٹ جنرل اور جتنے بیٹھے ہیں 2 اسٹار میجر جنرل، وہ سب بے وقوف ہیں. اور ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے اسی نوکری پہ کام کرنا ہے، اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے گھر چلے جانا ہے. آپ سارے اس وقت میری دسترس میں ہیں، اور جو بتایا تھا کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، اب آپ نے اوپر کا نہیں سوچنا. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ اگلے 10 سال تک، اگلے 10-15 سال تک، کیونکہ اوپر والی جو کیپ ہے ریٹائرمنٹ کی ایج کی وہ بھی ختم کر دی ہے. پہلے 64 سال تھی، وہ بھی ہٹا دی انہوں نے. تو اب کیا ہوگا؟ پرویز مشرف صاحب نے بھی یہی کچھ سوچا تھا
کہ میں بھی تاحیات باوردی صدر رہوں گا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا. اب جنرل عاصم منیر صاحب اپنے ادارے کے لیے لائبلٹی بن چکے ہیں، اور اب ادارہ ان کا بوجھ زیادہ نہیں اٹھا سکے گا. لیکن اس چیز کا ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. لاسٹ ورڈ فرام بیرسٹر صاحب. دیکھیں ٹائم ہے نا سر، ٹائم دیکھیں. مشرف صاحب پہ یہ ٹائم آیا تھا 3 سال جب الیکشن کروا لیے، اس کے بعد خیال تھا کہ 3 سال کے الیکشن کے بعد 8 برس کے بعد جنرل مشرف پھنسے. ان کے خلاف شروع ہو گیا تھا 2006 میں، ٹھیک ہے نا. 2006 میں کام سٹارٹ ہو گیا، اور الٹیمیٹلی وہ اس کے بعد پھر ان کا نقصان، وہ کمزور ہوتے گئے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا ٹائم نہ لگے، اور اس سے بھی کم وقت میں، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بیچنے کو، کوئی چیز نہیں ہے. اور ان کے پاس تو تھا نا جی، ان کے پاس تو پھر تھوڑا بہت چیزیں تھیں دینے کے لیے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے. لاسٹ ورڈ سر، میرا لاسٹ ورڈ یہی ہے کہ میں کہوں گا کہ میری اور ثابت صاحب کی رائے میں صرف یہی اختلاف ہے کہ وہ تبدیلی کے لیے اور حالات کی تبدیلی کے لیے سمجھتے ہیں کہ شاید ادارے میں سے کچھ ہوگا. میری ادارے سے کوئی امید نہیں ہے، میری تو امید صرف عوام سے ہے، اور اگر کچھ ہونا ہوگا تو عوام سے ہی ہوگا. ادارے میں نہ سکت ہے نہ جرت ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر کرپشن آ چکی ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر پروفیٹیرنگ اور سیلف انٹرسٹ آ چکا ہے کہ وہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. دیکھیے نا، آپ میرے ادارے کی بھی مثال لے لیجئے نا، وکلا بھی اس وقت پلاٹ ڈی ایچ اے کے لے کے لمبی لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں. یہی حال اس وقت فوج کے ادارے کا بھی ہے. یہ تو اب وہ ہے کہ عوام ہی کچھ اٹھے گی تو اٹھے گی، ادروائز آپ سب کو اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا، صابر شاکر صاحب کا. دونوں نے برطانیہ میں بہت دیر سے، اس وقت شام ہے وہاں پہ، انہوں نے وقت نکالا بات کرنے کے لیے. 2 چیزیں ہمیں کم از کم سمجھ آتی ہیں، ویسے تو اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، 2 چیزیں سمجھ آتی ہیں مجھے کم از کم. ایک تو یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی، اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے کہ شریف خاندان میں، نواز شریف میں اور جنرل عاصم منیر کے درمیان نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیا ڈیل ہوئی ہے، اور اس کا تعلق کچھ لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے اسے ہم ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتے. دوسرا یہ، جیسے بیرسٹر شہزاد کہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ اب اتنی بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، اس کے اندر ادارے کے کوئی کیریکٹرسٹکس ہی نہیں ہے کہ ادارے سے جو لوگ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ ہوگا، شاید وہاں سے کچھ ایسا نہ ہو سکے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.